بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी। आज हम सूरतुल कहफ का आगाज कर रहे हैं। सूरतुल कहफ की फजीलत के बारे में तो आप सभी बखूबी जानती होंगी कि सूरतुल कहफ को अगर जुमे के दिन पढ़ा जाए तो अगले जुमे तक उस इंसान को अल्लाह ताला ज़मीन से लेकर आसमान तक एक नूर में भर देते हैं। और इसी तरीके से अगर रोज़ाना कोई शख्स सुबह के वक्त सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयत और आखिर की 10 आयत अगर रोज़ाना पढ़ ले तो फिर अल्लाह ताला उससे दज्जाल के फितने से महफूज कर देते हैं। मतलब यह है कि अगर उसी दिन के अंदर क़यामत आनी हुई और दज्जाल का फितना आ गया सामने तो अल्लाह ताला उसको महफूज करेंगे और मोमिन की हालत में ही उसकी वफात होगी। ठीक है। और कहफ का मतलब होता है गार। ठीक है। और इस सूरत का नाम कहफ इसलिए है कि इस सूरत में गार वालों का तस्करा है। क्योंकि कुरैश मक्का के चंद लोग जो है यहूदियों के पास गए थे और उनसे जाकर मालूम किया कि ये जो नबी आया है इसको आजिज करने का कोई तरीका बताओ। यानी कोई ऐसी बात क्या हो। सिर्फ एक सेकंड। कोई ऐसी बात जो क्या हो तुम्हें मालूम हो क्योंकि तुम पिछली किताबें पढ़ते रहे हो। ऐसी कोई बात बताओ, अगर उस बात के बारे में हम इस नबी से सवाल करें तो ये आजिज आ जाए, इसको मालूम ना हो, इस नबी की तस्दीक कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 3 तरह के सवालात बताते हैं, ये सवाल जाकर उनसे करना। अगर उन्होंने इन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो समझ लेना कि वो हकीकी नबी हैं। अगर नहीं दिए तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, झूठे हैं, नौजुबिल्ला। तो अब ये कुरैश मक्का वापस आए जिसमें से नजर बिन हारिस था। मक्का में आकर मक्का वालों को कहता है हम यहूदियों से चंद बातें लेकर आए हैं जिससे लेकर हम इस झूठे नबी की क्या कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ये सच्चा है या झूठा है। और वो ये 3 सवाल हैं। सबसे पहले तो रूह क्या है। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि सूरत बनी इसराइल के अंदर कि रूह क्या है, अल्लाह ताला ने खुद इसकी वजाहत कर दी कि रूह अल्लाह ताला के हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म ही है। और उसके बाद दूसरा सवाल कि ये पिछले कुछ जमानों के अंदर कई सौ साल पहले चंद नौजवान अपने घरों से निकले थे और फिर उनके साथ क्या मामला हुआ, वो कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, इस चीज़ के बारे में पूछना उनसे। ठीक है। जिनसे मुराद ये कहफ वाले लोग थे। और इसके अलावा एक और सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि ये कौन है, क्या है और इसकी हकीकत क्या है। अगर ये 3 सवाल इस नबी को मालूम होंगे तो ये सच्चा होगा। अब वो आप सल्लम के पास आते हैं और आप सल्लम से पूछते हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इतना कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो अब कल गुजर गई, मजीद 15 दिन गुजर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को कोई जवाब ना दिया। क्यों? इसलिए कि कोई वही ही नाजिल नहीं हो रही थी। ठीक है। और आप सल्लम को सारी चीज़ों का इल्म कहाँ से होता था, वही से ही होता था। तो आप बड़े परेशान हुए, कुरैश मक्का को बहुत बड़ा एतराज़ मिल गया करने के लिए कि इस नबी के पास तो क्या है, हकीकतन कोई बात ही नहीं है, मतलब ये सच बताता नहीं है, इसको इस बारे में पता नहीं है, ये झूठा है और फला। इस तरह की वो लोग बातें बना रहे थे। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए कि ये क्या हो गया। ठीक है। तो इस बात को लेकर आप वसल्लम परेशान थे। और 15 दिन के बाद जाकर आप वसल्लम पर वही नाजिल होती है और उसमें आपको ये तीनों सवालों के जवाबात बताए जाते हैं। एक रूह जिसका तज़किरा सूरत बनी इसराइल में है और 2 सवाल इस सूरत के अंदर हैं। और फिर आपने उन लोगों को इनके जवाब दिए। लेकिन जाहिर है जो ईमान लाने वाले होते हैं वो इस तरह के इश्कालात नहीं करते। और जो ईमान नहीं लाने वाले होते वो बस बहाने ही ढूंढते रहते हैं, चाहे उनके सामने जितनी बड़ी दलील भी ला कर रख दी जाए। तो इस वजह से इस चीज़ के आने के बाद भी वो मुशरिकीन मक्का मुसलमान ना हुए। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी। ठीक है, यहाँ तक तो था ये इब्तदाई वाकया। उसके बाद ये कौन लोग थे असहाब कहफ वाले और ये सब कुछ। तो ये चंद नौजवान थे। इनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने कभी आता है कि 3 थे, 4 थे, जितने लोग भी थे ये सब अलग अलग थे। ठीक है।
ये अपने दौर के अंदर इनका दिल क्या हो गया, ईमान की तरफ आ गया बाज चीजों को देखकर, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हो सकता है। मतलब उनको अल्लाह ताला ने खुद ब खुद, जैसे कहते हैं ना, इल्हाम करना, क्योंकि उस वक्त के दौर में कोई नबी नहीं था, कोई ऐसी हिदायत वाली बात नहीं हो रही थी, लेकिन इनके दिल ईमान की तरफ अल्लाह ताला ने फेर दिए, क्योंकि उस वक्त का जो बादशाह था वो अपने आप को खुदा मानकर या बहुत बड़ा वो था, और लोगों को अपनी तरफ ही बुलाए रखता था। तो इस चीज़ को देखकर इन्होंने कहा ये तो सब कुछ बनाने वाला नहीं हो सकता, ठीक है, इबादत के लायक तो कोई और ज़ात है। तो एक शख्स के दिल में ये ख्याल आया, और वो क्या हो गया, अपने इलाके से निकलकर बाहर थोड़ी सी दूर जगह पर आ गया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। तो इतनी देर में एक दूसरा शख्स आता है और उसके साथ आकर बैठ जाता है। तो वो पहला वाला उससे पूछता है कि खैरियत है, तुम क्यों निकल आए हो अपनी बस्ती से? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हिदायत के लायक और इबादत के लायक तो कोई और ज़ात है ना, यानी ये बादशाह नहीं हो सकता, अल्लाह कोई और है। तो उसने कहा कि हाँ, ये बात मेरे दिल में भी आई और इसीलिए मैं अपनी बस्ती छोड़कर आ गया हूँ। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, जितने भी लोगों की मतलब इस बारे में इश्काल है, 10 लोग थे, 12 लोग थे, जो भी थे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये लोग ऐसे जमा होते गए। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं इस जगह से, क्योंकि अगर बादशाह को पता चल गया तो वो क्या करेगा, इस तरीके से हमारे पीछे पड़ जाएगा। और एक कॉल के अंदर ये भी आता है कि वहां पर उन्होंने बादशाह के सामने ही ये बात कह दी थी कि तुम तो इबादत के लायक नहीं हो, इबादत के लायक तो कोई और जात है। तो इनकी तौहीद के बारे में बादशाह को पता चल गया और उसे डर लग गया कि ये बात अगर इन्होंने सारे लोगों में फैला दी तो सारे तो मुझसे ही मुतनफिर हो जाएंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ये चीज कहकर वो लोग वहां से निकल आए और बादशाह ने अपने पीछे इन लोगों को लगा दिया था कि इनको पकड़ कर लेकर आना है। खैर ये लोग निकले और इन्होंने सामने देखा एक गार है, और ये उसके अंदर चले गए। उसके अंदर गए और अल्लाह ताला ने गार के मुंह को बंद कर दिया। और जो है इनके साथ एक कुत्ता भी था, जो इनकी हिफाजत के लिए बाहर गार के दरवाजे के पास ही बैठा रहता था हर वक्त। तो गार कुछ इस अंदाज की थी कि उसके अंदर सूरज निकलते हुए जो हल्की हल्की रोशनी होती है नशोनुमा वाली, मतलब जो इंसान की जिस्म को तरोताजगी देती है, वो वाली रोशनी पड़ती थी। और जब सूरज बिल्कुल ऊपर से आ जाता था तो तब उनको वो गर्मी वाली तपश महसूस नहीं होती थी, वो सूरज वाली रोशनी उनको नहीं पहुंचती थी, शुआएं। और फिर जब वो गुरूब होने लगता था और हल्की हल्की सी जो उसकी तपश होती है, सूरज की हल्की रोशनी होती है, शाम वाली समझे, वो वाली कैफियत देने के लिए फिर इनकी बाएं जानिब से इनको फिर से सूरज वाली वो तपश महसूस होती थी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनको वहां पर गार के अंदर महफूज किया था। और ये वहां पर कई सौ साल तक सोते रहे थे। इनकी नींद इतनी तवील हो गई थी कि इन्होंने क्या किया कि नींद इतनी तवील हो गई थी कि इनको खुद को खबर नहीं थी कि हम कितना अरसा सोते रहे। और इनको जाहिर है ये इंसान थे गोश्त पोश्त, तो जब इंसान का कोई जिस्म अगर मिट्टी के साथ इतने साल तक मिला रहे तो कहीं ना कहीं से मिट्टी उसको खाना शुरू कर ही देती है, ठीक है, इंसान का जिस्म मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए भी कहा जाता है कि फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया था कि वो इनकी करवट आकर बदल देते थे। या फिर ये है कि अल्लाह ताला ने उस नींद के अंदर इनको इतना गलबा दिया था कि गोया के नॉर्मल इंसान जो सोता है ना, वही सोने वाली ही कैफियत थी, कि जब वो एक करवट पर लेटे लेटे थक जाता है तो दूसरी करवट खुद ही बदल लेता है। तो इतनी अल्लाह ताला ने उन्हें क्या दी थी, इतना उनको शऊर दिया था। उसके अलावा वो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, खाना पीना उनका सब कुछ खत्म था। और फिर ये हुआ कि एकदम से अचानक फिर इनकी आंख खुलती है और ये सारे उठकर बैठ जाते हैं। और जिस वक्त ये सोते हैं उस वक्त दिन का हिस्सा होता है, जब वो उठते हैं तो उस वक्त शाम का वक्त होता है। तो इस वजह से ये लोग कहते हैं कि हम बस आधा वक्त ही सोए हैं। लेकिन सो सो कर जैसे इंसान की कमर में दर्द होता है, तो इस वजह से इनको कमर में भी दर्द होने लगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन तो नहीं हो सकता, शायद हम 2-3 दिन लगातार सोते रहे हैं ना। तो अब जब सोकर उठे हैं तो जाहिर है भूख का एहसास भी हुआ, जब बोलने लगे, उठने बैठने लगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम बाहर जाते हैं, खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। उन्होंने अपने एक साथी को भेजा और उस जमाने के यानी अपने दौर के उन्होंने चंद सिक्के उसको दिए सोने के, और जाओ खाना लेकर आओ हमारे लिए। अब ये शख्स क्या है, बाजार में निकलता है, एक साथी इनका, और वहां पर जाकर दुकान वाले को कहता है कि खाना दे दो। खाना देता है, लेकिन ये जब निकलता है तो कहता है पूरा शहर ही बदला हुआ है, सब कुछ बदल गया, इतनी जल्दी कैसे बदल गया, अभी तो हम 2 दिन ही सोए हैं, ये समझो एक दिन भी सोए, थोड़ा वक्त भी सोए, तब भी ये इतना जल्दी पूरा शहर तो नहीं बदल सकता, नए नए लोग हैं, इन लोगों को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। खैर वो जैसे कैसे हैरत ज़दा होते वहां पहुंच गए, और जाकर दुकानदार को उसने जब वो पैसे दिए सिक्के, तो दुकानदार हैरत में आ गया कि ये क्या, कौन से जमाने के पैसे ला रहे हो? वो क्या इसी जमाने के पैसे, कौन से जमाने के? तो
اس نے کہا کہ نہیں، اب تو یہ پیسے نہیں چلتے، یہ تو کئی سو سال گزر چکے ہیں اس بات کو، یہ تو فلاں بادشاہ کے زمانے کے پیسے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں تو میں بھی تو اسی بادشاہ کے زمانے کا ہی ہوں۔ تو دکاندار بڑا حیران ہوا، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اسی زمانے کا ہوں؟ تو اس نے جو ہے پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عجیب سی بات، یہ انسان کہتا ہے کہ میں 100 سال پہلے جو بادشاہ گزرا ہے نا اس زمانے کا ہوں، اور اس کے پاس دیکھو یہ رقم بھی ہے۔ اور پھر اس طرح پہنچتے پہنچتے ایک کوئی بڑے بزرگ اس زمانے کے ہوتے تھے، ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے زمانے کے کچھ لوگ تھے جو کیا ہو گئے تھے، اچانک سے غائب ہو گئے تھے، تو یہ انہی میں سے ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے تحقیق کرتے کرتے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا تھا یہ اور وہ، مطلب ہوتا ہے پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں، تو اس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی۔ پھر اس شخص نے سارا قصہ بتایا، ہم بادشاہ سے بھاگ کر اس طریقے سے آئے تھے، اور جس وقت یہ جاگے تھے تو اس وقت کا بادشاہ بہت ہی رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے جب یہ سارا قصہ سنا تو اس نے کہا ہاں یہ تو حقیقت ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ کیا ہو گئے تھے، کچھ لوگ ایسے غائب ہو گئے تھے، تم لوگ وہی ہو سکتے ہو، چلو آؤ ہم تمہارے ساتھیوں سے ملتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ واپس غار میں آتے ہیں۔ اب یہ کیا تعجب کی بات ہے، کتنا عجیب سا واقعہ ہے، جو اللہ ان کو کئی سو سال تک جگا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، اتنی گہری نیند سلا سکتا ہے کہ ان کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بالکل جیتے جاگتے انسان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب بادشاہ ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ غار کے اندر جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی سارا قصہ ان کو بتا دیتا ہے، اس طریقے سے ہوا، وہ زمانہ تو ختم ہو گیا، بادشاہ بھی نیا ہے، اور یہ وہ سب ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو جا کر جیسے بتاتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں قصہ سننے کے بعد ایسے لمبے لیٹتے چلے گئے، وہ بھی اور یہ بھی وہیں پر لیٹ گیا، اور وہیں ان کو موت آ گئی، ایک قول کے مطابق تو ایسی موت آ گئی۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ لوگ اندر آئے، ان سے ملے، بات چات ہوئی، اور اس کے بعد ان کو کیا ہو گئی، موت آ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک معجزہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ اتنے 100 سال صدیاں کیا غار میں مخصوص بند ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ سلامت کھڑا کیا، اور اس کے بعد اب اچانک سے پھر کیا ہو گئی، ان کو موت آ گئی جب یہ معجزہ دکھا دیا گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہی وہ اصحاب کہف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا، اور ان کی فضیلت کس وجہ سے ہوئی، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے باقی نافرمان لوگوں سے نکل کر کیا اللہ کے لیے نکل آئے تھے، اور اپنے آپ کو مخصوص کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کیا۔ تو اس صورت کے ابتدائی حصے میں تو یہی واقعہ ہے۔ آخر میں درمیان میں جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی، پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ اور اس کے آخر میں جو ہے ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ وہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کیا کر دیا، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کر دیا، ٹھیک ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر اس نے کوئی کمی بھی نہیں رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو ہر قسم کی کمی کوتاہی اور برائی سے کیا ہے، پاک ہے، قیمن، جو بالکل سیدھی ہے، قائم ہے، لینذر بأسا شدیدا، لیونذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ کیا کرتے، لوگوں کو ڈرائے سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ احکامات ہوتے ہیں، ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ باتیں بتا کر لوگوں کو بتائے اور ان کو ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو۔ اب ایمان والے کون ہیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے تو بہت ہی اچھا اور عمدہ اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں کیا کریں گے، جنت کا جو تذکرہ آیا ہے اور جو اجر بتایا ہے اس اجر کے اندر یہ کیا ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نبی جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جا کر ڈرائے، کیونکہ ابھی گزشتہ صورت کے اندر ہی آخری جو مضمون چل رہے تھے وہ یہی چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی جا کر ڈرانا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو تو اس چیز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، کہ اللہ کی اولاد اور یہ سارے جو اشکالات سوالات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو وہ خود جانتے ہی نہیں، بس ایسے ہی بول دیتے ہیں، کبرت کلمتن، یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، تخرج من افواہہم، اپنے منہ سے نکالتے ہیں ایسی بڑی بڑی باتیں، ان یقولون الا کذبا، اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ ہی کہتے ہیں، مطلب ایسی بات، اتنی بڑی بات کہنا اور وہ بھی جھوٹی بات کہنا۔ فلعلک باخع، شاید کہ آپ جو کیا کریں، شاید آپ کیا ہیں،
ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں نفس کا، اپنے آپ کو، یعنی آپ اپنے آپ کو بالکل ہلاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر وہ ایمان نہ لے آئے اس قرآن پر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، یعنی آپ کے دل میں اس چیز کو لے کر اتنا افسوس ہے، اتنا افسوس ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں ان لوگوں کا قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنا افسوس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے رونا، دعائیں کرنا، پریشان ہونا۔ انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کے لیے زینت بنا دی، یعنی زمین کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کی زینت کے لیے بنا دیا، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ۔ اچھا، زمین کے اندر جو یہ پہاڑ، پھل پھول، پودے، جنگل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے، زمین کی زینت کے لیے ہیں، ایو، تاکہ ہم کیا کر لیں، یہ ساری زینتیں انسانوں کو دے کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لنبلوہم، ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں، ایہم احسن عملا، کہ ان لوگوں میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں، ما علیہا صعیدا جرزا، جو بھی اس پر چٹیل میدان ہے، جو بھی زمین کے اندر میدان ہے خالی خالی، جن کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں اگتی، سب کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے بارے میں کہا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم جو ہے اس کو بھی ایسی زینت والی چیزیں بنانے والے ہیں۔ ام حسبتا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ان اصحاب الکہفی، اب کہف والوں کا تذکرہ ہے کہ کہف والے، والرقیمی، اور کتبے والے، وہ کیا ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، اور وہ کیا ہے، وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ہماری نشانیوں میں سے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر کہا وہ رقیمی، کتبے والے، کتبے والے کا کیا مطلب ہے، یعنی جو آپ کو معلوم ہے، کتاب وہ جو بناتے ہیں نا، قبر کے اوپر ایک نام اور ولدیت اور وہ سب کچھ لکھتے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو اس اعتبار سے ان کی بھی غار کے اوپر جب وہ مر گئے تھے نا، تو اس کے بعد اس بادشاہ نے ان کے وہاں پر مقبرہ بنا دیا تھا، اور بعض کہتے کہ مسجد بنا دی تھی ان لوگوں کی تعظیم کے لیے، اور پھر اس کے اوپر وہ غار والوں کا پورا قصہ وہاں پر ان کی تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا انٹرو، وہ لکھ دیا تھا وہاں پر، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تو ہماری نشانیوں میں سے تھے وہ لوگ، عجبا، جو بہت ہی ایک عجیب سی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے، اذ اول فتیتو، جب ان نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا، الکہفی، غار کے اندر، غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی، بادشاہ سے بھاگے ہوئے تھے، فقالو، تو وہ کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں کیا کر دے، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، اور یعنی ہمیں کیا ہو، آپ کی طرف سے رحمت ملے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں دے دیجیے اپنی طرف سے کیا، رشد و ہدایت، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کر دیں، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دیں سب سے پہلے تو، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہدایت پر ہی رکھیں، ہماری رہنمائی کرتے رہیں، فَضَرَبْنَا، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ان کے کانوں پر کیا ڈال دیا تھا، غار کے اندر، سنین عددا، کئی سو سال تک، کئی سو سال ہم نے کیا کر دیا، ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر، اور ان کو ہم نے بالکل دنیا مافیہا سے بے خبر کر دیا تھا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھا دیا، یعنی اتنے سو سال سونے کے بعد اب وہ اٹھ گئے ہیں، کیوں کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ ای الحزبینی، کہ کون ہے وہ ان دو گروہوں میں سے کون ہے، احصا لما لبثوا امدا، زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو، یعنی ان کے جو گروہ تھے، مطلب 7 8 لوگ جتنے بھی تھے، ان کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا ہم کتنے دن ٹھہرے، دوسرے نے کہا ایک دن، دوسرے نے کہا نہیں نہیں ایک دن تو نہیں ہو سکتا، 4 دن رکے ہوں گے، 5 دن رکے ہوں گے، اتنی دن ہمیں نہیں، تو یہ جو دو گروہوں کے درمیان آپس میں بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ انسان کے اندر کتنا علم ہے، اتنا زیادہ لمبا سونے کے بعد وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کتنے دن ٹھہرا رہا ہوں، تو اسی لیے کہا کہ لنعلم ای الحزبین احصا، میں جاننا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کی بات کو یہ جاننا چاہتا تھا کہ دونوں میں سے کون ہے جو اس بات کو زیادہ اچھے سے یاد رکھ سکتا ہے، احصا، گنتی کر سکتا ہے، کہ لما لبثوا امدا، کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے رہے، کتنی مدت ہم یہاں کیا نیند کی حالت میں پڑے رہے، یہ چیز میں ان لوگوں کی طرف سے جاننا چاہتا تھا۔
اب کیا ہے، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، نبأہم بالحق، ان کا یہ واقعہ حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوا تھا اصل میں، یہ واقعہ کیا تھا، میں آپ کو یہ حق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ انہم فتیۃ آمنو، یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے کیا کر دیا تھا، ہم نے تو ان کو، ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا تھا۔ زیادہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا کہ وہ جو ظالم جابر بادشاہ ہے جو ان کو پکڑنا چاہتا ہے ان سے دور رہے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے رب، اور وہ رب جو کیا ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں مانیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، تحقیق ہم نے کیا کر دی، اور پھر اس وقت تحقیق ہم نے کیا کر دی، قلنا، ہم نے ایسی بات کہہ دی، اذن شططا، جو بہت ہی زیادتی والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل زیادتی کے ساتھ ایمان کے اندر اپنے آپ کو راسخ، دل کے اندر پختہ ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم تو کبھی بھی کسی دوسرے کو معبود سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سخت بات کیا کہی تھی، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ یہ جو ہماری قوم ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں وہ، یہ جو ہماری قوم ہے نا، اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے کیا کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی معبود بنا لیا، یعنی آپ کے علاوہ یہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر وہ کیا ہوتے، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معبود ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ بناتے ہیں، یہ کیوں اپنے معبودوں پر کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آتے؟ فمن اظلم، پس کون اس چیز پر زیادہ کیا ہوگا، ظالم ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کیا ہو گئے، جب تم ان سے الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، کہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ کیا ہو گئے، ان سے الگ ہو گئے، یعنی ان کافر لوگوں سے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ کیا کرتے تھے، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے وہ نیک مومن چند جو نوجوان تھے، وہی ان سے اپنے بادشاہ کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر الگ آ گئے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور انہوں نے کیا کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم کیا کرو، غار کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر ٹھکانہ پکڑو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہارا رب کیا کر دے گا، من رحمتہ، اپنی رحمت کی طرف سے اس کو کھول دے گا۔ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ آپ کیا کر لو، غار میں جا کے پناہ لے لو، وہاں پر تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کو کھول دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور وہ تمہارے لیے ایسی چیزیں مہیا کر دے گا جو تمہارے معاملے میں بہت آسانی والی ہیں، تمہارے لیے مطلب یہ کہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ان کے لیے آسانی کیا ہوئی، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرسکون نیند سلا دیا۔ اس کے بعد سورج کا تذکرہ، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، کوئی اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے نا، تو تزاور عن کہفہم، تو وہ جھک جاتا ہے ان غار کے کناروں پر۔ غار کے کناروں پر کا کیا مطلب ہے، یعنی ان کے کناروں پر جا کر وہ بالکل طلوع ہونے والی تازہ تازہ اپنی روشنی ان کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذات الیمینی، دائیں طرف کو، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے نا، تقرضهم ذات الشمالی، تو وہ بائیں جانب میں نا
کترا کر نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعد والی جو تیز روشنی اس کی آتی ہے، جب وہ بالکل سروں پر آ جاتے ہیں، تب ہم ان کو وہ والی سخت جو کہتے ہیں نا گرمائش تپش، وہ نہیں آنے دیتے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت وہ وہاں سے گھوم کر نکل جاتا ہے، وہم فی فجوۃ من، اور وہ کیا ہے، غار کے اندر ایسی کھلی جگہ پر ہیں جہاں پر انہیں سورج کی تپش، سورج کی روشنی، شعاعیں ان کو محسوس ہوتی ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، ایسی جگہ پر سلانا غار کے اندر کے جس میں ان کو سورج کی جو افادیت ہے اس سے بھی وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں نیند کی حالت میں بھی، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ من یہد اللہ، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد، اور وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینا، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، یعنی اللہ نے جسے گمراہ کر دیا اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا۔ وتحسبہم، اور آپ یہ خیال کریں گے ان کے بارے میں کہ ایقاظا، وہ جاگتے ہوئے تھے، یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ غار کے اندر وہ جاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ جاگ نہیں رہے تھے، وہم رقود، وہ تو سو رہے تھے، ونقلبہم ذات الیمینی، اور ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے رہتے تھے، دائیں طرف، وذات الشمالی، اور بائیں طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی حالت میں بھی اتنی طاقت، یہاں پر کہا کہ ہم ان کو بدلتے رہے، تو اس کا مطلب فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ ان کی کروٹیں بدلنی ہے، دن کے کس حصے میں جا کر، کتنے دن بعد، کتنے ٹائم بعد، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہ فرشتوں کو مقرر نہیں بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اندر ایک ایسی اتنی استطاعت ضرور رکھی کہ وہ اپنی کروٹ بدل لیں، تاکہ وہیں سیدھے سیدھے لیٹے لیٹے ہی ان کی جو کمر ہے وہ مٹی کھانا شروع نہ ہو جائے، تو اسی لیے کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا جو کتا تھا نا وہ کیا تھا، باسطن ذراعیہ، اس نے اپنے پاؤں کو، یعنی دونوں بازو جو اس کے آگے والے ہوتے ہیں، اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے، بالوسیدی، دہلیز پر، یعنی بالکل غار کے منہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی سامنے آنے جانے والا دیکھ لے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر بس کتا بیٹھا ہے، اور کوئی اندر آنے کی جرت نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، لوگوں سے اس کو بالکل گم کر دیا۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک لیتے نا اس پر، تو لولیت منہم، تو آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے کیا کر لیتے، پھر اور آپ بھاگ جاتے۔ کیوں؟ اس کتے کو دیکھ کر کے، اس نے بالکل ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایسے بالکل تیار بیٹھا ہے کہ کوئی بھی شکار میرے سامنے ہے میں اس کو وہاں سے پکڑ لوں، اچک لوں، یا پھر یہ کہ اس کو بھگا دوں۔ ڈرانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، کتے کو، ایسی حالت میں بٹھایا، اور وہ کتا بھی کیا، سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کتا بھی سویا ہوا تھا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے، آپ بھی کیا ہو جائیں گے، بھر جائیں گے اس کی طرف سے رعب سے، یعنی کتے کو دیکھ کر ایک انسان میں جو خوف ہوتا ہے، جو رعب ہوتا ہے، اس سے بھاگنے لگتا ہے، وہ اس کتے کو دیکھ کر بھی محسوس ہوگا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، انہیں اٹھا دیا، مطلب اب یہ لوگ جاگ گئے، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ کیا کر لیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کریں گے، کہ ہم کتنے دن رکے، کیا ہو گیا، جاگ گئے ہم، اب کھانا ہے، پینا ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا کہ کم لبثتم، کتنی دیر تم ٹھہرے رہے۔ اب وہ سوال آتا ہے کہ ہم جو سوئے رہے ہیں کتنی دیر سوئے رہے، یہ صرف میں سویا رہا ہوں یا تم سوئے رہے ہو، یہ کیا ہے، مطلب پتہ تو چلے، ہم سب کو ایک ساتھ نیند آئی ہے، کیسے آئی ہے، کتنی دیر آئی ہے۔ قالو، تو وہ دوسرے کہنے لگے لبثنا یومن، ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، اور او بعض یوم، یا پھر یہ ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں، پورا ایک دن یا پھر آدھا حصہ، کیونکہ میں نے بتایا کہ جیسے وہ جب سوئے تھے اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، آدھا، اچھا، کیونکہ جب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سوئے رہے، سوتے وقت وہ کیا صبح کے وقت سوئے تھے، اور جب اٹھے تو وہ کیا ہو گئے تھے، شام کے وقت اٹھے، تو اس وجہ سے انہیں لگا کہ ہم کیا ہیں، ہم جو ہے آدھا وقت، آدھا دن ہی سوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالوا ربکم، تو انہوں نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کتنی دیر تم ٹھہرے رہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ چل رہا نا، اللہ تعالیٰ اس بارے میں جانتے ہیں۔ فبعثوا احدکم، بس تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، اس کو یہ چاندی کے سکے بھی دو، یعنی اس وقت جو ان کے اوراق جس کو کہتے ہیں نا، جو ان کی نقدی تھی، ہی الی المدینتی، اس کے ساتھ کیا کرے، اس کو شہر کی طرف بھیجو، تاکہ کیا کر لے، فلینظر، تاکہ وہ دیکھ لے کہ ایہا ازکا طعامن، کہ تمہارے لیے اس کو سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ملتا ہے، فلیاتکم، پھر وہ تمہارے لیے لے آئے، برزق منہ، اس میں سے کھانا، ولیتلطف، اور اسے چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، ولا یشعرن بکم احدا، اور ہرگز
किसी को ना बताए तुम्हारे बारे में। मतलब ये है कि अब जब वो उसको अपने में से किसी एक साथी को भेज रहे हैं, तो उसमें से एक ने उनको नसीहत की कि सबसे पहले तो उसको शहर की तरफ भेजो, खाना अच्छा ढूंढ कर लाए। इसने कहा अज़का, जो तुम्हारे लिए क्या है, पाकीज़ा है, पाकीज़ा खाना है। पाकीज़ा खाना उसने क्यों कहा? क्योंकि जिस वक्त वो लोग क्या हुए थे, गार के अंदर गए थे, उस वक्त जो है, जो बादशाह था, वो हराम हलाल कोई पहचान नहीं होती थी। तो इस वजह से कहा, इस वजह से कहा कि जाना तो पाकीज़ा खाना लेकर आने, यानी हलाल खाना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर लोगों से क्या करना, तुम प्यार से बात करना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आए थे, उस वक्त जो ऐसे हालात थे, लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, अगर वो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर देते हैं, तो इस वजह से तुम उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना, ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं। और दूसरी बात यह है कि, और तीसरी बात यह है कि अगर तुम वहां पर पकड़े भी जाओ, बादशाह तुम्हें पकड़ भी ले, तो हमारे बारे में किसी को मत बताना। ये उस वक्त के बादशाह की बात हो रही है, अपने बादशाह की, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जब ये बाहर निकला, तो उस वक्त तो नया बादशाह था, तो इसलिए इसने बता दिया कि भाई अब हमें कोई खतरा नहीं है। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, बेशक वो क्या हो गए, बेशक अगर वो तुम पर मुत्तले हो गए, अगर वो तुम्हारे बारे में क्या हो गए, मुत्तले हो गए, इस ये बात जान ली तुम्हारे बारे में उन्होंने, कि वो जो 7-8 लोग भागे थे, वो यही लोग हैं, हमने इनको पा लिया है, ये बाहर आ गए हैं, तो इस एतबार से फिर वो क्या कर देंगे, यरजुमुकुम, वो तुम्हें संसार कर देंगे। यानी इस जुर्म में वो क्या कर देंगे, तुम्हें संसार कर देंगे। अच्छा, औ युईदुकुम फी मिल्लतिकुम मिल्लतिहिम, या फिर यह है कि वो तुम्हें अपने दीन पर दोबारा से ले आएंगे, मतलब वापस कुफ्र पर ले जाएंगे। वलन तुफलिहु इदन अबदा, और अगर ऐसा हो गया ना, तो तुम कामयाब नहीं रह सकोगे, यानी तुम्हारे लिए ये ईमान वाली जो कामयाबी है ना, फिर नहीं होगी। वकदालिका अअतरना अलैहिम, और इसी तरह हमने क्या कर दिया था, उनको मुत्तले कर दिया था, उन लोगों को, ठीक है, वो लोग जो वहां पर थे, जब ये बाहर निकला। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, मैं एक सेकंड रुक गई थी। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में जान लिया कि वही लोग हमारे पास दोबारा से आ गए हैं, सामने आ गए हैं, तो इस तरीके से वो हमें या तो संसार कर देंगे, या हमें दोबारा से उस दिन पर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये वापस बाहर निकला, तो उस एतबार से क्या हुआ कि उसने देखा कि सारा मामला सही है, लोग अच्छे हैं, बादशाह अच्छा है, तो उसने क्या कर दिया, उन लोगों को सब कुछ बता दिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला कहते, तब हमने उन लोगों को मुत्तले किया इस बात पर, लोगों को तब बताया हमने कि हाँ, यहाँ गार के अंदर कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे ये सब कुछ है, ठीक है। वकज़ालिका अअतरना अलैहिम, और इसी तरीके से हमने उन लोगों पर क्या कर दिया था, उन लोगों पर इस चीज को मुत्तले कर दिया कि वो जो गायब लोग थे वो यही हैं, ठीक है। लिया अलमू, क्यों, इसलिए कि ताकि वो जान ले, अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि बेशक अल्लाह ताला का वादा जो है वो सच्चा है। कौन सा वादा? कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी भी इंसान को इस जंगो जिदाल के दौर में भी इस कदर महफूज रख सकता है। और दूसरा ये कि एक ही जगह पर लिटाए लिटाए भी अल्लाह ताला उन्हें इतने 100 साल तक जिंदा रख सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत है। अच्छा, अन्ना वादल्लाहि हक़ व अन्नस्साअत ला रैब फीहा, और बेशक क़यामत के बारे में, कि क़यामत के मुतालिक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इज़ यतनाज़अून बैनहुम, और जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, अमरहुम, अपने मामले में, क्या, कि फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, कि तुम क्या कर दो, इनके ऊपर एक इमारत बना दो। अब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया, ये लोग अंदर गए, बादशाह से मिलने के लिए, वो लोग आए, बादशाह मिलने आया था इन लोगों से, और उस वक्त ये लोग अंदर जाकर, फिर इन पर मौत तारी हो गई, अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी, ये मर गए। तो फिर लोगों ने कहा कि हम इनके ऊपर क्या कर देते हैं,
ایک عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ لوگ تھے ایسے گزر چکے ہیں اب، تو اس وجہ سے ربہم اعلم بہم، تمہارا رب ان کا رب ان کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. یعنی ان لوگوں سے وہ لوگ گم ہو گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو کیا کر دیا تھا، گم کر دیا تھا. جب ان پر موت طاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو ملوایا نہیں آپس میں کہ ان کی لاشیں دیکھ سکیں یہ سب کچھ، تو وہ تو ان سے مخفی ہو گئے غار کے اندر ہی. تو اسی لیے اب وہ نشانی لگانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہم عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کسی زمانے یہاں پر غار ہوا کرتا تھا، اور غار کے اندر جو لوگ رہے تھے وہ کئی سو سال تک رہے تھے. یعنی ایک عبرت والی بات، ایک یہ سوچنے سمجھنے والی بات، ایک عجیب سی بات ہمارے سامنے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، اور ان لوگوں نے کہا جو کیا ہو گئے تھے اس معاملے پر غالب آ گئے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ان کے اوپر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہاں مسجد بنا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر کہا کہ سیقولون ثلاثہ، ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین لوگ تھے. یعنی غار کے اندر کتنے لوگ تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان میں سے ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی تین انسان تھے اور ایک کتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں پھر کہا کہ یہ لوگ اب تکے لگائیں گے کہ حقیقتاً وہ کتنے لوگ تھے کیا تھا. تو کہا کہ وہ کہیں گے تین ہے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ ٹوٹل پانچ لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجبم بالغیبی، تو کیا ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے کہ رجم کرنا کسی کو بغیر دیکھے. یعنی رجم کس کو کیا جاتا ہے، ایک زانی کو کیا جاتا ہے جو زنا کر لے اور اس کو پتھر مارنا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا رجم کرنا ہے جو بنا دیکھے کسی کو پتھر ماری. یعنی ہمارے سامنے کوئی انسان اور ہم اس کو بنا دیکھے مار رہے ہو کہ کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں لگ رہا، بے تکے انداز میں، کہیں اس کو زیادہ چوٹ لگ رہی ہو اس سے. ٹھیک ہے، تو وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور وہ بعض ان میں سے یہ کہیں گے کہ وہ سات لوگ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکے مت لگاؤ. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ جا کر قریش مکہ کو یہ باتیں بتائیں گے نا کہ ہاں اصحاب کہف تھے، یہ سارا واقعہ ہو رہا، اب وہ کہیں گے اچھا یہ تو بتاؤ کتنے لوگ تھے، کیا تھا، کیا یہ پانچ تھے، چار تھے، تین تھے، کتنے لوگ تھے. تو اس بارے میں آپ ان کو صاف یہ بات کہہ دے کہ قل ربی اعلم، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ بعدتہم، کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کی تعداد کتنی تھی. ما یعلمہم الا قلیل، اس کو جو ہے بہت کم لوگ جانیں گے، بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں. فلا تماری فیہم، اور آپ جو ہے ان سے اس بارے میں جھگڑا بھی نہ کریں. الا مراء ظاہرا، مگر یہ کہ سرسری جھگڑا. سرسری جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر بالکل مار دھاڑ پر نہیں آ جانا کہ نہیں چھ ہی تھے، سات ہی تھے، وہ کہیں گے پانچ تھے، آپ کہیں گے نہیں چھ تھے. مطلب اس طریقے سے ان سے لڑائی نہیں کرنی، بس سرسری وہ کہتے ہیں چھ تھے، آپ کہیں ہاں نہیں سات تھے. اگر وہ کہیں کہ آٹھ تھے، آپ کہیں مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سرسری سی اتنی سی بات کہہ کر آپ ان کو چھوڑ دیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور آپ جو ہے ان کے بارے میں کسی سے مت پوچھیں. یعنی یہ ساری باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا. اب یہ سوال اٹھا کہاں سے تھا، یہودیوں سے اٹھا تھا نا. تو اسی لیے کہا کہ اب یہودیوں کے پاس جا کر بھی آپ نے یہ سوال نہیں کرنا ہے ذرا مجھے تو بتاؤ کتنے لوگ تھے، کیونکہ تم لوگ پہلے سے اس بارے میں جانتے ہو، سوال ہی تم نے اٹھایا، اس کا مطلب تم لوگ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہو. تو آپ نے کسی دوسرے سے جا کر سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب جو وہ بات آئی جب انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو اس رکو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف تنبیہ کی ہے کہ ولا تقولن لشیء، اور آپ ہرگز کسی بھی چیز کے بارے میں یہ بات نہ کہیں انی فاعل ذلک غدا، کہ میں اس کو کل کروں گا. کسی بھی بات کے بارے میں ایسا نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا، بلکہ آپ نے یہ کہنا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. انشاءاللہ لازمی کہنا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کا عمل انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، ورنہ تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کریں اپنے رب کو، اذا نسیت، جب آپ بھول گئے تھے. ٹھیک ہے، وقل، اور آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی، کیا ان قریب میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. لیقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی زیادہ قریب والا ہدایت والا راستہ. وَلَبِثُوا فِی کہفہم، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر. کتنے سال ٹھہرے رہے، 300 سنین، 300 سال. وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، 300 سال غار کے اندر ٹھہرے رہے. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے. 300 سال وہ کیا ہو گئے، ٹھہرے رہے، اور نیند کی حالت میں. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور مزید یہ کہ 9 سال اوپر، مطلب یہ کہ 309 سال وہ لوگ کیا ہو گئے، غار کے اندر رہے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اعلم بما لبثوا، خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ جتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے. یعنی جتنا عرصہ ہم نے کہا 309، اب اوپر سے 309 کے اوپر کتنے دن تھے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 8 دن. اس چیز کو کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانے والے. ایک سیکنڈ رکیے گا.
वजदादु तिसआ। अच्छा, बिमा लबीतु। अल्लाह ताला ही बखूबी जानते कि वो कितना अरसा वहां पर ठहरे रहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए ही है आसमानों और जमीन के गैब का इल्म। अब सिर बिही व अस्मिअ, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से देखने वाला है, यानी अल्लाह ताला ही खूब देखने वाला है, खूब सुनने वाला है। मालहुम बिही मिन दून मालहुम मिन दूनिही मिन वली, और उनके लिए उसके अलावा, अल्लाह के अलावा कोई दोस्त भी नहीं है। वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, और ना ही वो क्या करता है, अपने हुक्म के अंदर किसी को शरीक करता है, यानी अल्लाह ताला अपने मामलात में किसी को शरीक भी नहीं करता। वत्लु मा ऊहिया इलैक, और आप क्या कीजिए, तिलावत कीजिए उस चीज़ की जो आपकी तरफ वही की जाती है, मिन किताब रब्बिक, आपके रब की किताब से, यानी कुरान से जो कुछ भी नाजिल किया जाता है आप उसकी तिलावत करके लोगों को सुनाएं। ला मुबद्दिल अली कलिमाती, और इसके यानी अल्लाह ताला की जो कलिमात है, जो बातें हैं, इनको कोई भी बदल नहीं सकता। वलन तजीदा, और हरगिज आप नहीं पाएंगे कि मिन दूनिही मुल्तहदा, उसके अलावा कोई भी जाए पनाह, यानी आपको पनाह की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप पनाह हासिल नहीं कर सकेंगे कहीं और, यानी सिर्फ और सिर्फ पनाहगाह कहाँ है आपकी, अल्लाह के पास है। वस्बे नफ्स का, और आप सब्र कीजिए, अपने आप को रोक कर रखिए। मअल्लज़ीना यदउन रब्बहुम, उन लोगों के साथ जो क्या करते हैं, अपने रब को पुकारते हैं। बिलगदाति वल आशिय्यि, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। क्यों पुकारते हैं अल्लाह को, युरीदून वजहहू, वो उसकी रजा चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, और आप अपनी आंखों को उनसे तजावुज ना करें। मतलब ये है कि ये आयत नाजिल हुई कुछ मुअल्लफतुल क़ुलूब के मुतालिक, मतलब ये कि कुछ लोग थे, गरीब फ़ुक़रा सहाबा, जिनमें हज़रत सलमान भी आते हैं। आपको पता है वो अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ आप सल्लम के लिए आए थे, और इसी तरीके से कुछ और सहाबा भी थे। तो जब क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आते और इस तरीके से हिदायत वाली बातें सुनते, आपके पास बैठते, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो गरीब लोग हैं ना, आप अगर इनसे अपने आप को दूर कर दें तो हम क्या करेंगे, हम आपके साथ बैठकर हिदायत वाली बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन कमज़ोर लोगों के पास बातें ही क्या हैं, मतलब उनकी नज़र के अंदर था बड़े बड़े लेन देन करना, ठीक है, तिजारत के अंदर ये सारी चीज़ें, हम आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इन गरीब लोगों को अपने आप से दूर कर दें। तो इस पर अल्लाह ताला ने तंबीह की कि नहीं, आप अपने आप को किन लोगों के साथ रखेंगे, उन लोगों के साथ जो सुबह और शाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं। ये जो सिर्फ दिखलावा करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ आपने नहीं जाना। तो इसीलिए क्या हुआ, इस आयत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कमज़ोर सहाबा के दरमियान जाकर बैठे और कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मेरी उम्मत में से ऐसे लोगों को भी मुंतखब किया है जिनके साथ बैठकर मैं क्या करता हूँ, फ़रहत महसूस करता हूँ, यानी मुझे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई दिखलावा नहीं है, इनके अंदर भी खौफ खुदा है और मेरे अंदर भी खौफ खुदा है। तो आपस में जो हम मिजाज लोग होते हैं उनके साथ बैठना और ये सब कुछ करना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि क्या है, युरीदून वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम, आप उनसे अपनी आंखों को मत फेरिएगा। तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, जो क्या करते हैं, जो दुनिया की जो जिंदगी है उसकी जीनत को चाहते हैं। वला तुति, और आप ना ही उनकी इताअत करें, ना ही उनकी फर्माबरदारी करें, किसकी, मन अग़फलना क़ल्बहू, जिसका दिल हमने क्या कर दिया है, गाफिल कर दिया, अन ज़िक्रिना, अपने जिक्र से, यानी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपने आप से उनका दिल फेर दिया है। वत्तबअ हवाहू, और क्या करते हैं, और वो लोग और वो लोग जो है ना, जिनका दिल अल्लाह ताला ने फेर दिया, वो अपनी ख्वाहिशात की ही पैरवी करते हैं। वकाना अमरुहु फुरुता, और वो इस मामले में हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, यानी ये नाफरमानी में और ऐसे मामलात के अंदर क्या करते हैं, हद से ज्यादा बड़े हुए हैं। वो मन अच्छा, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, और आप कह दीजिए तुम्हारे रब की तरफ से हक है। फमन शाअ फलयुमिन, जिसको चाहता है उसको ईमान से मुनव्वर कर देता है, यानी जिसके लिए चाहता है ना अल्लाह ताला, बस वही शख्स ईमान ला सकता है। वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहे कुफ्र करना तो वो कुफ्र ही करता है, यानी ईमान और कुफ्र भी इंसान के क्या होता है, कुछ ना कुछ इख्तियार में ज़रूर होता है। इन्ना अअदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, बेशक हमने जालिमों के लिए आग को तैयार कर रखा है। अहात बिहिम सुरादिकुहा, वो क्या कर रखी है, उस आग ने क्या है, उनको घेर रखा है, किसको, सुरादिकुहा, उसकी कनातों को, यानी जहन्नुम के अंदर जो बड़ी बड़े मीनार और वो है ना, क्या कहते हैं उसको, सुतून वगैरह, उन सबको उस आग ने लपेट रखा है। इंसान क्या कर सकता है, इंसान कभी सोचता है कि मैं इस कनात को, मतलब ये कि जो हम्म, वो होता है ना, डंडा हो या
پیलर की सूरत में, मीनार की सूरत में, सुतून की सूरत में कुछ हो, तो हम मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं ताकि आग से बच जाऊं, ऊंचाई को पहुंच जाऊं। तो कहा कि उन सब को भी लपेट रखा है, इतनी ऊंचाई तक आग है। वहीं यस्तगीथु युगाथु, और अगर वो फरियाद भी करना चाहे ना, तो युगाथु, तो उनकी फरियाद को सुना जाएगा। बिमा इन, एक ऐसे पानी से, कल मुहली, जो क्या होगी, पिघले हुए तांबे की तरह होगी, यशविल वजूह, जो उनके चेहरे को भून डालेगी। मतलब ये है कि ये लोग जहन्नुम में जब इतनी गर्मी को, इतनी शिद्दत को महसूस करेंगे तो चीखेंगे पानी पानी पानी। अल्लाह ताला कहते हैं वो चिल्लाएंगे, हम उनकी फरियाद को सुनेंगे। वो पानी मांगेंगे ना, तो हम पानी जाकर देंगे, लेकिन पानी भी कैसा होगा, कल मुहली यशविल वजूह, ऐसा खौलता हुआ पानी, उस उनका चेहरा, चेहरे के करीब जाते ही वो पूरा चेहरा भुन जाएगा। बि'स शराब, ये तो बहुत ही बुरा पीना है, वसात मुर्तफका, और जहाँ वो ठहरे हुए हैं जहन्नुम के अंदर, वो ठिकाना भी बहुत ही बुरा है। इसके बाद ईमान वालों का तस्करा, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, इन्ना ला नुज़ीउ, बेशक हम जो है जाया नहीं करेंगे, अजर मन अहसना अमला, अजर उस चीज का जो जो वो नेक अमाल करते हैं, यानी नेक अमाल करने वालों का हम अजर जाया नहीं करेंगे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, यही वो लोग हैं जिनके लिए क्या होगी, बागात होंगी, अदनिन हमेशगी वाले, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, युहल्लौना फीहा, और जन्नत जन्नत के अंदर जन्नतियों को जेवर पहनाए जाएंगे। कौन से जेवर, मिन असाविर मिन ज़हबिन, सोने के कंगन होंगे, वयलबसून थियाबन खुदरा, और उनको जो है सब्ज रंग का लिबास भी पहनाया जाएगा, मिन सुंदुसिन, जो बिल्कुल बारीक रेशम का होगा, व इस्तबरक, और मोटे रेशम का होगा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, और वो तकिया लगा कर बैठे होंगे उसमें, अलल अराइक, अपने तख्तों पर, तख्त पर बैठे होंगे। नेमत तवाब, और ये बहुत ही अच्छा बदला है, वह हसनत मुर्तफ़क़ा, और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर वो क्या है, रिहाइश पजीर है। ईमान वालों और जन्नत वालों और जहन्नुम वालों का तस्करा करने के बाद, अब जो अगली आयत है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो लोगों का किस्सा बयान किया। उस किस्से से मुराद क्या है अल्लाह ताला की, कि किस तरीके से अल्लाह ताला किसको हिदायत पर और किसको गुमराही पर डालते हैं, ठीक है। तो कभी अल्लाह ताला माल देकर भी आजमाते हैं, कभी लेकर भी आजमाते हैं। तो इसी तरीके से दो शख्स थे, इसके मुतालिक आता है कि ये कबीला बनो खज़ा के दो लोग थे, या फिर ये है कि ये बनी इसराइल के दो लोगों का तस्करा है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आप सल्लम के वास्ते से तस्करा किया। वो दो लोग कौन थे, उनके अंदर एक जो था ना, वो काफिर था, और दूसरा जो था ना, मोमिन था, ठीक है। और जो काफिर था उसको अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन जो है मालो दौलत दे रखा था, उसके पास दौलत की बहुत फरावानी थी, और जो दूसरा ईमान वाला था उसके उसके पास नहीं थी। तो सबसे ज्यादा जो माल की अल्लाह ताला ने यहाँ तारीफ की है, वो की है दो बागों की। ये कौन से दो बाग थे, ये सॉरी ओहो, अंगूर के दो बाग थे, ठीक है। और इन अंगूर के बाग आपको पता है कैसे खोशे होते हैं, उसका फल कितना नाजुक होता है, मतलब अंगूर कितने नाजुक होते हैं, जरा सा कोई चढ़ जाए तो दब कर बिल्कुल खत्म, और बाग के अंदर तो उनकी इतनी हिफाजत करनी पड़ती है। और मीठे इतने लजीज होते हैं कि उसमें चूटियां वगैरह पड़ने का भी खदशा होता है। तो उसका बाग बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना नर्म और नाजुक चीज, जिसको बहुत संभाली जाने वाली, तो दो अंगूर के बाग अल्लाह ताला ने उसे दिए, ठीक है। और उस बागों के आसपास पहरेदारी के लिए अल्लाह ताला ने पूरे दोनों बागों के दरमियान, सॉरी, किनारों पर क्या कहते हैं उसको, खजूर के दरख्त उगाए। और वो खजूर के दरख्त भी बेकार नहीं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे लग रहा था बाउंड्री लाइन बना रखी है, कोई आराम से इतनी जल्दी उस बाग में दाखिल नहीं हो सकता। वो उसकी खूबसूरती को लिए हुए कि अंदर छोटे छोटे से अंगूर के दरख्त, और बाहर इतने ऊंचे ऊंचे से खजूर के दरख्त। तो और दूसरा ये कि वो जो खजूर के दरख्त है वो भी अच्छे खासे फल लिए हुए, अच्छे खासे अंगूर इतने पूरे बटे हुए, इतने ज्यादा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत कि उसको दो बाग दिए इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके अंदर बाकायदा से नहरें और इस तरीके से मुकम्मल जो एक बाग की सूरत होती है वो उसको दी हुई थी, और उसके पास औलाद बहुत ज़्यादा, मतलब औलाद के एतबार से भी वो मालदार था। अब जो ईमान वाला था वो उसको कहता था कि भाई तुम इसमें अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम इसको जो है मतलब नेक नियति लेकर आओ ना बाग के अंदर, क्योंकि वो बहुत गुरूर तकब्बुर किया करता था, लोगों को बहुत धुतकार दिया करता था, बुरे मामलात के साथ पेश आता था, क्योंकि उसके अंदर गुरूर था कि मेरे पास तो बहुत सारा माल है। तो उस चीज को लेकर ईमान वाला उसको समझाता, तो वो उसको कहता था कि, उसको समझाता था कि तो तुम
جو ہے اس طریقے سے کیا کرو، ان باغوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت میں بھی کچھ سبب بنے، اور نیک اعمال کرو، ایمان لے کر آؤ۔ تو اس چیز کو وہ کہتے تھے تم تو مجھ سے جلتے ہو نا، صرف اس وجہ سے تم میرے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جب مجھے اتنا زیادہ مال و دولت دیا گیا ہے تو مجھے یقین ہے آخرت میں بھی مجھے مل کر ہی رہے گا۔ تو یہ ساری سوالات جوابات ان کے درمیان ہوتے تھے۔ تو جب اس کا غرور اور تکبر بڑھا تو پھر کیا کیا اللہ نے اس سے وہ باغ ہی چھین لیے، دونوں باغات بالکل، اس کو بالکل ختم کر دیا، ملیا میٹ، اس کی اولاد بالکل ختم۔ اب وہ بیٹھا پچھتا رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور کسی کو لے کر بھی آزماتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کر دیجئے مثال ان لوگوں کے لیے، رجلین، دو آدمیوں کی مثال، جعلنا لأحدہما، کہ ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، جنتین من اعناب، کیا خود انگوروں کے دو باغات ہم نے کیا دیے ان دونوں میں سے ایک کو، وحففناہما بنخل، اور اس کے کناروں پر جو باؤنڈری لائن بنا دی ہے وہ کس چیز سے بنا دی ہے، ارد گرد ہم نے کیا لگا دیے، کھجور کے درخت لگا دیے، بڑے بڑے اونچے مضبوط تناور، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی بھی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے باغ کے اندر بس انگور ہی انگور بھرے پڑے، نہیں، کچھ کھیتی بھی ہے تاکہ وہ اس اعتبار سے بھی کیا کر لے، اپنے جانوروں کی رکھوالی کرنا اور باغ کو خوبصورتی لیا، یعنی پھول اس کے اندر، کچھ ایسی چیزیں۔ کلتا الجنتین، ہم نے اس کو دو باغ دیے، آتت اکلہا، اس کو بہت سارے اس میں سے پھل بھی دیے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں جو ہے کوئی کمی نہیں تھی کسی بھی چیز کی، مطلب ان دو باغوں کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل بنایا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان سے ایک نہر کو بھی جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی ایک مکمل خوبصورت باغ۔ وکان لہ ثمر، اور اس میں بہت سارے پھل بھی تھے۔ فقال لصاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس کو کہا، یعنی جو ایمان والا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ یحاورہ، وہ اس سے بات کر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ انا اکثر منک مالا، کہ میرے پاس تو تم سے زیادہ مال ہے، یعنی یہ باغ والا کیا کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، میرے پاس تو تم سے زیادہ مال ہے، واعز نفرا، اور میں نفری کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ معزز ہوں۔ نفری کیا مطلب، منی یعنی آل اولاد کے اعتبار سے بھی میں تم سے مالدار ہوں، میرے پاس زیادہ اولاد ہے۔ ودخل جنتہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وهو ظالم لنفسی، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، کس طریقے سے، یعنی تکبر کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ تو قالا، اس نے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے یہ باغ، یعنی یہ باغ اتنا پھل پھول والا، ایک دم سے بالکل صحیح صحیح، اور اتنا زیادہ اگنے والا باغ، جس کے اندر نہر بھی موجود ہے، تو پھر اس کو کون سکھا سکتا ہے، اس باغ کو کون خراب کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باغ میرا کبھی بھی خراب نہ ہوگا۔ وما اظن الساعة، اور کبھی بھی قیامت نہیں آنے والی، میرا تو یہ گمان ہوگا، قائمہ، قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ ولا رددت الى ربی، اور اگر ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہو گیا یعنی قیامت آ بھی گئی اور میں کیا ہوں، رددت الی ربی، اپنے رب کی طرف لوٹ بھی جاؤں، مطلب مجھے لوٹایا جائے میرے رب کی طرف، تو لاجدن خیرا منها منقلبا، تو میں اپنے اس لوٹنے والی جگہ پر نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہترین چیز پاؤں گا، مطلب جیسے یہاں مجھے باغات ملے ہیں، مجھے زیادہ مال و دولت ملے، آخرت میں بھی مجھے ایسا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کیا کیا، تکبر کیا۔ قال له صاحبہ، اس نے پھر کہا اپنے ساتھی سے، اس سے جو ہے اس کے ساتھی نے کہا، وہ یحاورہ، جب وہ اسے بات کر رہا تھا، کہ اکفرت، کیا تم نے کفر کیا ہے، بالذی، اس ذات کے ساتھ، خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک ایک آدمی بنا دیا، یعنی تم تو حقیقت میں کچھ تھے ہی نہیں، مٹی تھے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں ایک نطفے سے تمہاری پیدائش کا آگے بڑھایا، جس پہ تم فخر کر رہے ہیں، میرے پاس بہت ساری اولاد ہے اور یہ ہے وہ ہے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں اس نے ٹھیک ٹھیک آدمی بھی بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اللہ، وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بہ ربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی تم نے تو شرک کیا نا، تم تو کہتے قیامت ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے، مجھے تو بس مال و دولت زیادہ دیا گیا، میں تو بس بڑا بن چکا ہوں، تو اس اعتبار سے تم نے کفر کیا، لیکن میں کفر نہیں کرنے والا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہو، تو قلت ما شاء اللہ، تو تم وہ بات کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے، لا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی قدرت رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی باغ کے اندر جو تم اتنے فخر سے تکبر سے داخل ہوئے ہو نا، کہ یہ باغ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے جب تم باغ میں داخل ہو تو پھر تم کیا کہو، اچھی بات کہو، کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، میرے اختیار میں تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان ترانی، اگر تم دیکھتے ہو کہ انا اقل منکا، میں تمہارے اعتبار سے تم سے کمتر ہوں، مال میں بھی، ولدا، اور اولاد میں بھی، یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں تم سے بہت کمتر
ہوں تو ٹھیک ہے، کمتر ہی صحیح، فعسى ربی، قریب یہ ہے کہ میرا رب مجھے کیا کر دے گا، ان یؤتینی خیرا، مجھے میرا رب مجھے ان قریب بہت بہترین چیز دے گا، من جنتی کا، تمہارے ان باغات سے بھی بہترین چیز، یعنی میں کیا کرتا ہوں، آخرت پر امید رکھتا ہوں، آخرت میں مجھے اس سے بہترین چیز ملنے والی ہے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ کیا کر دے گا، اور وہ بھیج دے گا ان پر، کن پر، حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے گا، فتصبح سعیدا زلقا، پھر وہ کیا ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرا میدان پڑا ہوگا، یعنی ان باغات پر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کر دے، عذاب نازل کر دے اور یہ باغ تمہارا بالکل ختم ہو جائے، او یس، یہ باغ کی بات ہو رہی ہے، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے نا تمہارے باغ کے اندر، اس پانی کا گہراؤ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، اس کو مزید گہرا کر دے، فلن تستطيع له طلبا، اور تم اس کو ڈھونڈ نکالنے کی طاقت بھی نہ رکھ سکو، یعنی یہ پانی بالکل گہرائی میں چلا جائے اور تم اس کو نکالنے کی طاقت بھی نہ رکھو کہ اپنے باغ کو پلا سکو، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی لیے تم کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر کیا ہوا، پھر اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، پھر صبح کے وقت وہ ایسا ہو گیا، يُقَلِّبُ، وہ ملتا تھا، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے ان پر خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ کیا اس کی چھتوں پر گرا ہوا تھا، ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے کاش میں نے کیا کر دیا، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہ کرتا، یعنی صبح کے وقت اس کا باغ بالکل ختم، ساری نیست و نابود، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور وہ بیٹھا ہاتھ مل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کل تو میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا اور آج میرے رب نے مجھے کیا کر دیا، ان چیزوں سے ہی محروم کر دیا، ولم تکن لہ فئۃ، اور پھر کوئی نہیں تھی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت جو کیا کرتی، ینصرونہ، اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اس کو ہلاک کرنے والی اللہ کی ذات تھی تو کون تھا جو اس کے باغ کو بچا لیتا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ کوئی بدلہ لینے والا تھا، یعنی وہ شخص تو اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات تو اس چیز کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی بدلہ لے ہی نہیں سکتا، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں، اور وہ خود بھی جا کر اپنی چیزوں کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا کہ میرا باغ کیوں ہلاک کیا، سوال بھی نہیں کر سکتا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ تو کیا ہے، یہی حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الحق، جو سچی ہے، یعنی یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ صرف کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، وہ خیر ثوابا، وہ کیا کرتا ہے، وہ بہتر بدلہ اور ثواب دینے والا ہے، وہ خیر عقبہ، اور بہترین انجام دینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہے تو کسی کو اچھا انجام کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں دے دے، اور کسی کے ساتھ اچھا انجام کرے، کسی کے ساتھ برا انجام کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں پر اختیار کس کا ہے، اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک اور مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر دیجئے آپ دنیا کی مثال، کیسے، دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے، کماء، ایک پانی کی طرح ہے، جو کیا کرتی ہے، انزلناہ من السماء، آسمان سے نازل ہوتا ہے، جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اس پانی کی طرح یہ دنیا کی مثال کے، فاختلط به نبات الارض، کہ وہ کیا کر جاتا ہے، پانی پھر جو ہے زمین کی جو چیزیں ہیں، نباتات وغیرہ، وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اس پانی سے جا کر مل جاتی ہیں، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ کیا ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، تَذْرُوحُ الرِّيَاحُ، اور پھر اس کو ہوا اڑا کر ادھر ادھر لے جاتی ہے، یعنی ایک دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ہے بہت اچھا، سب کچھ اس کے پاس بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک دم سے آسمان سے اتنا شدت کے ساتھ پانی برستا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ جو کھیتی، جو سب کچھ اگا ہوا ہے، بالکل پراپر باغ ہے، وہ ایک دم سے کیا ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا کہ وہ حشیمن، چورا چورا ہو گیا، اتنا زیادہ پانی ملنا بھی کیا ہے، نقصان ہے، تو وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے، اس کو معلوم ہے کون سی چیز کو کیسے کرنا ہے، المال، مال بھی، والبنون، اور اولاد بھی، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی ایک خوبصورتی ہے، جس انسان کے پاس، جو انسان ہو اور اس کے پاس کیا ہے، اولاد بھی ہو، سب سے پہلی چیز اولاد ہو، اولاد کی وجہ سے کیا ہے، انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ معلوم ہے اگر کسی کی شادی اور اس کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ کیا آہستہ آہستہ مایوسیوں کی طرف جانے لگتا ہے، تو اولاد بھی ایک کیا، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے مال ہونا بھی، کیونکہ مال ہوگا، انسان اچھا کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، لباس اچھا پہنے گا، ادھر ادھر آؤٹنگ، باہر گھومنا پھرنا، تو اس سے انسان کو کیا ہوگا، خوبصورتی اور زندگی گزارنے میں مزہ آنے لگے گا، تو یہ دونوں چیزیں تو دنیا کی زینت کے لیے ہیں، بس اس کو زینت کی ہی سمجھو، اس کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر والباقیات الصالحات، اور جو باقی نیک اعمال ہے نا، وہ کیا ہے، خیرون، بہتر ہیں اور باقی رہنے والے ہیں، عند ربک ثوابا، اور آپ کے رب کے پاس تو اس کا ثواب ہے، وہ خیر عملا، اور اس
اس سے یعنی اللہ کی ذات سے ہی ایک بہترین اچھی امید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھنا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم نے قیامت کے علامات کے اندر یہ جانا کہ قریب قیامت میں پہاڑ کیا ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ہوا ان کو اڑاتی پھرے گی ادھر ادھر، تو اس لیے کہا کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ وہ بارزہ بالکل صاف اور کھلی چٹیل میدان بن جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم پھر سب لوگوں کو جمع کر کے لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ وقت آئے گا، زمین بالکل جب پہاڑ ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کرنے کے لیے اور اس کو سیدھا ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں سے بھر دیا ہے نا، پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے، تو وہ پہاڑ ہی ختم، تو اب زمین بالکل چٹیل میدان ہو گئی۔ فلم نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جمع کرنے کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی جس کی پیدائش ہوئی ہے صرف ابھی 2 منٹ پہلے بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نوجوان بنا کر کے قیامت میں لے کر آئیں گے، وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے علی ربک صفا، اپنے رب کے سامنے صف بنا کر، سارے لائن سے تمیز سے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور لقد جئتمونا، اور تحقیق جیسے کہ ہم تمہیں لے کر آئے ہیں نا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ تم پہلی دفعہ پیدا کیے گئے ہو، جیسے تم پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تمہیں، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ لے کر آئیں گے وہاں پر قیامت والے دن۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ الن نجعل، کہ ہم تو ہرگز مقرر نہیں کریں گے لکم موعدا، تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن، یعنی یہ جو قیامت کا وقت ہے، قیامت کا جو دن ہے، یہ ایک وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قیامت میں ضرور لے کر آؤں گا۔ تو اس چیز سے کیا کرتے تھے جو اتنے سارے لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو اس وعدے کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن لائے ہی نہیں، قیامت تو آنی ہی نہیں ہے، تو لو دیکھو میں خود بتا رہا ہوں کہ قیامت بھی آئے گی اور میں تم میں سے ہر ایک کو جمع کر کے بھی لے کر آؤں گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کی جو کتاب ہے وہ دے دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، بس آپ مجرم لوگوں کو دیکھیں گے کہ مشفقین، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، مما فیہ، کس بات سے؟ کس بات سے ڈرے ہوئے ہوں گے؟ مما فیہ، جو کچھ بھی اس کتاب میں ہوگا، یعنی اپنے نام اعمال میں چیزوں کو دیکھ کر بڑے ڈر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بات کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے کاش ہم تو برباد ہو گئے۔ کس نے برباد کیا؟ مالی ھذا الکتاب، یہ کیا کتاب ہے، یہ کیا ہے، اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز واضح موجود ہے، لا یغادر صغیرہ، اس کے اندر تو کوئی چھوٹی سی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کوئی بہت بڑی بات ہے، الا احصاها، مگر یہ کہ اسے بھی لکھ رکھا ہے۔ مطلب ہر چھوٹی بڑی بات کو اس کتاب کے اندر لکھا ہوئی، کیسی کتاب ہے، عجیب ہی کوئی تماشا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ جو ہم پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر موجود ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس دن قیامت والے دن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اضافی کتاب کے اندر لکھوا رکھی ہو، کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اس کو چھوڑو مت لکھو، نہیں، ہر ایک چیز وہاں پر موجود لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سجدہ آدم کا تذکرہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم پچھلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، بس کیا کر لیا، انہوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کان من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر سجدے کا انکار کرنا نہیں ہے، یہاں اللہ کے حکم کا انکار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی نے اس کو حکم نہ دیا ہوتا، پھر چاہے وہ سجدہ کرے یا نہ کرے یہ چیز برابر تھی، لیکن جب حکم دیا تو حکم تو ماننا ہی تھا، اس نے کس چیز کی نافرمانی کی؟ حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، پھر کہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کیا کر دیا، وہ جن جس نے میری نافرمانی کی، کیا تم اس کو وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست بنا لیتے ہو، من دونی، میرے علاوہ، یعنی مجھے چھوڑ کر مجھے دوست بنانا چاہیے تھا، لیکن تم کیا کرتے ہو، شیطان کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو دوست بنا لیتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کا جو بدلہ ہے نا وہ بہت ہی برا ہے، یعنی یہ جو شیطان کے ساتھ مل کر تم کیا کر رہے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، یہ تو ظالموں کا کام ہے، اور ظالموں کو جو بدلہ دیا جائے گا نا اس دوستی کا، اس ساتھی پنے کا، اس کا بدلہ تو بہت ہی برا ہے۔ ما اشہدتہم،
میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا اس چیز کا، خلق السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اس پیدائش کے اندر میں نے کوئی اس کو گواہ نہیں بنایا کہ کیا چیز ہے، کیسے بنا رہا ہوں، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے پر گواہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں، ایسا بناؤں گا ویسا بناؤں گا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں بنانے والا تھا جو مضلین گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، آزودہ ان کو مددگار، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو میں نے کسی چیز میں شریک نہیں کیا، میں نے جب یہ کائنات بنائی میں نے نہیں بتایا کیسے بنانے والا ہوں، میں نے جب انسانوں کی تخلیق کی، اس کی اپنی تخلیق کی، جنوں کو بنایا، شیاطین کو بنایا، تب بھی میں نے نہیں بتایا کہ میں کیسے بنا، کیا بنانے والا ہوں، اور تو کیا میں ایسے لوگوں کو اپنا جو ہے مددگار بنا سکتا ہوں؟ اسی لیے یہ نہ یہ میرے مددگار ہیں، نہ ہی یہ میرے فرما بردار ہیں، لہٰذا یہ دشمن ہے تو انہیں دشمن کے ساتھ ہی رہو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ نادوا شرکائیا، کہ کیا کرو، بلا کر لاؤ، پکارو میرے شرکا کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، معبود ہیں، فدعوہم، بس تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، بس انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، ان کو ان کے معبود کی طرف سے جواب نہیں ملے گا، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت والی جگہ، موبقا ہلاکت والی جگہ، مطلب ان کے اور ان کے معبودین کے درمیان کیا آ جائے گی، ہلاکت والی جگہ، یعنی کہ جہنم آ جائے گا، ورا المجرمون النار، اور جب مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو فظنوا، یہ گمان کریں گے کہ انہم مواقعوها، کہ بے شک وہ تو اس میں گرنے ہی والے ہیں، اب گرے کہ تب گرے، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور ان کو اس چیز سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، اب کوئی ان سے بچا نہیں سکتا، ان کو پھیر نہیں سکتا اس آگ کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق ہم نے کیا کر دیا ہے، ہیر پھیر کر بیان کیا آپ کے سامنے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، للناس من کل مثل، لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، جنت ہو، دوزخ ہو، ایمان والے ہو، نیک و بد ہو، ہر چیز کی مثال ہم نے یہاں بیان کر دی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور لیکن یہ جو انسان ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کے اندر جھگڑا کرتا رہتا ہے، ہر وقت جھگڑالو ہے، یہ کیسے وہ کیسے، اتنے سوالات اشکالات، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور ہم نے نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہو، ہدایت آ جانے کے بعد ہم کسی بھی انسان کو ایمان سے نہیں روکتے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کا خود کا عمل ہے، ہم تو ہر چیز کھول کر بیان کر دیتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ پھر کیا کریں، اپنے رب سے بخشش طلب کریں، معافی مانگے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے سامنے کیا آ جائے، پچھلے لوگوں کی باتیں آ جائیں، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا، یا پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے، کسی بھی ایمان والے کو ہم کیا کرتے ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے سنا کر ڈرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ تو پھر عذاب سامنے ہی سامنے ان کو پہنچ جائے اور وہ پل بھر میں ہلاک ہو جائے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم کسی بھی رسول کو نہیں بھیجتے مگر کس لیے، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، ہم فرشتوں کو رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو، ایمان والوں کو خوشخبریاں دے اور کفار کو ڈرائیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ ان سے، بالباطل، نہ حق باتوں پر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ کیا کر دیں، ان کو بہکا دے حق سے، پیغمبروں کو حق سے بہکانے کے لیے اتنی الٹی سیدھی اور بہکی باتیں کرتے ہیں، وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور وہ بنا لیتے ہیں میری آیت کو کیا، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے نا، اسی چیز کو وہ مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی جب عذاب کا تذکرہ آتا ہے اس چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں، اسی طریقے سے میں جو آیات نازل کرتا ہوں، احکامات نازل کرتا ہوں، اس کو بھی مذاق کی نظر کر دیتے ہیں، ومن اظلم، اور کون ہے اس چیز سے بڑا ظالم، کہ ممن ذکر بآیات ربہ، جو نصیحت کی گئی اس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ، اس سے وہ کیا کرتا ہو، فاعرض عنہا، اس سے وہ اعراض کرتا ہو، ٹھیک ہے، منہ پھیر لیتا ہو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، ونسی ما قدمت یداہ، اور ہر وہ چیز بھول گئے جو اس نے آگے بھیجی ہے، آگے کیا، یعنی قیامت کے لیے جو اس نے نامہ اعمال میں اعمال اپنے اچھے برے جو بھی چیز بھیجی، اس چیز کو وہ بھول گیا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اب ان کے اندر ایمان ہدایت والی چیز جا ہی نہیں سکتی، ان یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف پھرنا ضروری ہے، اگر وہ کیا ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا پردہ ڈال دیا، ہلاکت ڈال دی، تو اب وہ دل جتنا بھی قرآن کو پڑھے سنے سمجھے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بوجھ ڈال دیا، اب بس بات ختم، کانوں پر بھی پردہ، کانوں سے بھی وہ حقیقت اور
सही बात सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो इन तदउहुम इलल हुदा, अगर वो आपको क्या करें, अगर आप उनको बुलाएं हिदायत की तरफ, फलन यहतदू इदन अबदा, तो वो कभी भी हिदायत हासिल नहीं कर सकते। कौन लोग? जिनके पर अल्लाह ताला ने दिलों पर पर्दा डाल दिया, उनकी बात हो रही है। व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और आपका रब जो है ना वो बख्शने वाला भी है और रहमत वाला भी है। वलौ युआखिदुहुम बिमा कसबू, अगर वो उन्हें पकड़ ले उनके उन अमाल की वजह से जो वो कर रहे हैं, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत जल्दी अजाब लेगा। यानी उनके गुनाह, उनकी नाफरमानियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अगर अल्लाह ताला उनकी गुनाहों की सजा उनको देना चाहे ना, तो फौरन ही अजाब उन पर नाजिल कर दे। बल लहुम मौइदुन, बल्कि उनके लिए तो एक वक्त मुकर्रर है, वादा है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, और वो क्या है, हरगिज उसके अलावा कोई पनाह नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह ताला के अलावा उन्हें कोई पनाह हासिल नहीं होगी। वतिलकल कुरा, और इसी तरीके से बहुत सी बस्तियां हैं, अहलकना हमने उनको हलाक कर दिया है बस्तियों को। क्यों? वो लम्मा ज़लमू, जब जब उन्होंने जुल्म किया ना नाफरमानी में हद से बढ़े। वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और हमने क्या कर दिया, और हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। ये एक तो हमने हलाक कर दिया, ये वाला कि अजाब नाजिल हो गया, और दूसरा जिनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं हुआ, जैसे कि कुरैश मक्का, उम्मत मोहम्मदिया पर अजाब नहीं आया, तो उनके लिए हमने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि ये मुशरिकीन अपना वक्त गुजार ले, उसके बाद कयामत आएगी, और तभी हम क्या करेंगे, हम जो है इनके साथ इनका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। अब अगला जो रुकू है, रुकू नंबर 9 हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है और हजरत खिजर का तस्करा है कि अल्लाह ताला एक मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया है कि रोए ज़मीन पर सबसे ज्यादा बड़ा आलिम कौन है। आलिम का मतलब सबसे ज्यादा जानने वाला, ठीक है, बातों को जानने वाला कौन है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ। आपने अपने इल्म के मुताबिक कह दिया कि मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म के ऊपर अपने आप को इतना ज्यादा फजीलत क्यों दी कि मैं जो है सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने इस बात पर उनकी तंबीह की और उनसे उनसे कहा कि तुम रोए ज़मीन पर सबसे बड़े आलिम नहीं हो, बल्कि तुमसे भी एक आला शख्स है जो हमने इस रोए ज़मीन पर पैदा किया है, और वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे क्या करो, उसकी तरफ रहनुमाई कर दो, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं उसको कैसे जाकर मिलूंगा, आप मुझे बताओ। तो आप सॉरी अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम क्या करो, अपने लिए तोशे के अंदर एक मछली रख लो, ठीक है, और वो मछली मरी हुई होगी, तुम उससे अपनी ग़िज़ा बनाते रहना, खाते रहना, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मछली तुमसे गुम हो जाए ना, तो तुम समझ जाना जिस जगह वो मछली गुम हुई है उसी जगह पर वो शख्स मौजूद है, और तुम उससे जाकर इल्म से इस्तेफादा हासिल करना। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को लिया। गुलाम कौन थे इनके? यूशा बिन नून, जैसे कि हमने पढ़ा, ये भी बाद में नबी बने थे ना बनी इसराइल के, इनको भी नबूवत मिली थी। तो इनको लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और उनसे कहा कि भाई तुम्हारा एक काम है वो तुम करते रहना, वो ये कि एक मछली हम अपने साथ रखते हैं, ये मछली जैसे ही गुम हो हमसे, ठीक है, तुमने उसी वक्त मुझे खबर करनी है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसे जरूर पूरा कर लूंगा। अब ये लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, काफी अरसे तक सफर करते रहे जमीन के अंदर। अब ये हुआ कि एक जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेटे नींद के लिए, और एक पत्थर पर सर रखकर सो गए। तो इतने में हजरत यूशा बिन नून ने देखा कि मछली जो है, एकदम से मरी हुई मछली जिंदा होती है, तड़पती है, और एकदम से अपना रास्ता बनाकर समंदर में चली जाती है। तो अब यूशा बिन नून ने देखा, इन्होंने कहा मैं जल्दी से हजरत मूसा को बताऊं, इन्होंने मुझे इसी जिम्मेदारी के लिए रखा था। लेकिन उन्होंने देखा हजरत मूसा तो गहरी नींद सो रहे हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब ये उठेंगे ना तब मैं इन्हें खबर कर दूंगा। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो ये भूल गए, और फिर आगे सफर करना शुरू कर दिया। अब जब जिस मकसद के लिए ये सफर हो रहा था, तब तक तो ये चल रहे थे, इन्हें कोई थकन महसूस ना हुई, लेकिन जैसे ही मछली गायब हुई, अपने सफर से आगे बढ़ना शुरू हुए, तो इन पर थकन तारी हो गई, भूख तारी हो गई। तो इन्होंने अपने गुलाम से कहा, यूशा बिन नून से, कि तुम क्या करो, मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा कि क्या खाना होगा। उन्होंने कहा वो मछली ले आओ जो हमने रखी थी, उसको भून कर खाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मछली से मुझे याद आया कि वो मछली तो क्या हो गई थी, जहाँ आप सोए थे ना उसी जगह पर ये मछली से टोकरी से निकलकर जिंदा होकर समंदर के अंदर रास्ता बनाती चली गई थी। बाज़ अक़वाल के अंदर ये भी आता है कि हज़रत यूशा बिन नून ने एक मरी हुई मछली को एकदम से जिंदा
زندہ ہوتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ بالکل حیرت زدہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے بھی ان کے دماغ سے وہ بات نکل گئی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر آپ نے کہا حضرت موسیٰ نے تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا لیکن آپ سو رہے تھے اور پھر میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی۔ اب آپ لوگ واپس پلٹے اور واپس آنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ پانی کے اوپر ہی، سمندر کے پانی کے اوپر ہی ایک شخص ہے جو کپڑا بچھائے پانی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو سلام کیا۔ اب حضرت خضر پریشان کہ یہ کون سی جگہ ہے، مطلب یہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں، کیونکہ اس روئے زمین پر جہاں پر حضرت خضر تھے وہاں پر تو سلام کا کوئی وہ ہی نہیں تھا۔ تو کہا کہ یہاں کے لوگ تو سلام نہیں کرتے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علم کے اعتبار سے ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا، جو تمہیں علم دیا وہ مجھے نہیں دیا، تم تورات کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ اس روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو آپ سے سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم میری شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوالات نہ کرنا، میں کچھ بھی کروں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ تو اس شرط پر یہ لوگ چل پڑے۔ اس پر حضرت خضر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ شرط مان تو لی ہے، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم وقتاً فوقتاً مجھ سے سلام کرتے ہی رہو گے۔ تو اس چیز کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، میں سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں چل پڑے، سمندر کے راستے سے سفر کیا، ایک بہترین کشتی میں سوار ہوئے، بالکل نئی کشتی، لوگ اس کو لے کر چل رہے تھے۔ تو اتنے میں جب وہ ساحل پر کشتی پہنچنے لگی، اس سے پہلے پہلے ہی حضرت خضر نے کیا کر دیا، کشتی کا ایک جو پھٹا ٹائپ ہوتا ہے، لکڑی جس سے بنتی ہے کشتی، وہ ایک اکھاڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، کشتی کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی بھی بھرنے لگا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان پر نا غصہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کشتی والوں نے آپ کو کشتی میں سوار بھی کیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اور نہ مطلب اس بات پر ناراض ہوئے۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن اس بات پر ناراض بہت ہوئے کہ کشتی کا نقصان کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر اترے تو وہاں پر کئی بچے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن موڑ کر اس کو قتل کر دیا بچے کو۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غصہ ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اللہ کے نبی ہو اور آپ کیا بیجا لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہو؟ اتنا معصوم سا بچہ ہے، اس کو آپ نے قتل کر دیا، یہ وہ۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم سوال نہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، پھر حضرت موسیٰ خاموش۔ اب تیسرا یہ ہوا کہ ایک جگہ یہ لوگ گئے بستی کے اندر، اور نہ بھوک کی وجہ سے ان کو کھانا چاہیے تھا، تو انہوں نے بستی والوں سے سوال کیا، مہمان بننے کی فرمائش کی کہ ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا دو۔ تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بستی والوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا، لیکن حضرت خضر کیا ہو گئے، خاموشی سے چلتے رہے چلتے رہے۔ اتنے میں ایک جگہ پر گئے تو دیکھا دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت خضر کو محسوس ہوا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، تو انہوں نے اس دیوار کو توڑا اور دوبارہ سے صحیح سے بنا کر تعمیر کر دی۔ جب وہ دیوار صحیح سے بنائی تو اس دیوار والوں نے، جن جن کا وہاں پر گھر تھا، انہوں نے حضرت خضر کو کھانا وغیرہ دیا۔ تو اس چیز کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جس بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا ان کا آپ کام کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے؟ لیکن تم 3 بار مجھے ٹوک چکے ہو، 3 بار سوال کر چکے ہو، لہٰذا آج سے تمہارا اور میرا راستہ الگ، تم میرے علم سے کوئی استفادہ نہیں حاصل کر سکتے، لہٰذا تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے شرمندہ بھی ہوئے کہ میں نے جب ان کو اپنا استاد مان لیا تھا تو مجھے ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی قدرت تھی، یہی منظور تھا، تو قدرت کہہ رہی ہوں، تو یہی تقدیر تھی۔ خیر، پھر جو ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا ہونے لگے تو حضرت خضر نے کہا کہ چلو جاتے جاتے مجھ سے یہ بات بھی سنتے جاؤ کہ جن 3 جگہوں پر تم نے مجھ سے سوال کیا، ظاہر ہے جو علم تمہیں دیا گیا اس کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے عجیب چیز تھی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو علم دیا گیا اس کے اعتبار سے میں نے بالکل صحیح کیا۔ لیکن تم آج کیا کرو، ابھی جاتے ہوئے مجھ سے اس کی وضاحت بھی سنتے جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ بستی کو، وہ کشتی کو میں نے اس لیے خراب کیا تھا کہ جس ساحل پر ہم اترنے لگے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ ہر بہترین کشتی، جو نئی کشتی ہوتی تھی بالکل صحیح سالم، وہ چھین لیتا تھا اور اپنے استعمال میں لے لیتا تھا۔ اور جو یہ کشتی والے تھے جس میں ہم سوار ہوئے تھے، یہ بیچارے غریب لوگ تھے اور اسی آمدنی سے ہی، کشتی کے سفر سے ہی یہ لوگ اپنا کھانا پینا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے اس کو کیا کر دیا،
ہم نے یہ کشتی اگر صحیح سالم وہاں چلی جاتی تو بادشاہ ان سے یہ کشتی چھین لیتا، اور پھر یہ لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے میں نے کشتی میں کیا کر دیا، نقص پیدا کر دیا، تاکہ بادشاہ اس کشتی کو لے نہ سکے۔ دوسرا یہ کہ اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کا لاڈلا بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس لاڈ پیار کی وجہ سے، لیکن یہ بچہ کیا تھا، مستقبل میں بڑا ہو جانے کے بعد ابھی بھی کافر تھا، بڑے ہو جانے کے بعد بھی کفر پر ہی جمع رہتا ہے، ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لہٰذا اگر یہ کفر پر رہتا تو اس کی محبت میں لاڈلا ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کیا کر دیتا، کفر پر لے جاتا۔ تو میں نے کیا کر لیا، اس کے ماں باپ کو کفر سے بچانے کے لیے اس بچے کو، اس آزمائش کو ہی ختم کر دیا۔ تیسرا یہ کہ اس دیوار کو جو ہم نے کیا، بستی والوں کا اگرچہ کہ رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن جس دیوار کی میں نے مرمت کی ہے، اس دیوار کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس دیوار کی اس دیوار کے نیچے جو ہے نا، دو یتیم بچوں کا مال دفن تھا جو اس کے والد نے ان کی میراث کے اندر رکھا تھا۔ تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہاں کے لوگ اس مال پر کے خزانے پر کیا کر لیتے، قبضہ کر لیتے، اور ان یتیموں کا مال کھا جاتے۔ تو اس وجہ سے ان یتیموں کا نقصان ہو جاتا۔ تو میں نے کیا کر لیا، ان یتیموں کو بڑے ہونے تک کیا کر دیا، ان کے مال کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، لہٰذا آپ ہی کیا ہو، مجھ سے زیادہ علم کو جاننے والے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں علم کا سوال کیا جائے تو اللہ کی طرف علم کو منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم دینے والی ذات، علم دینے والی ذات، ہمارے دل و دماغ کو مختلف چیزوں سے آگاہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے غلام سے، لفتاح ایک نوجوان سے، یعنی جو ساتھ تھے، یوشا بن نون، لا ابرح، کہ میں ہرگز نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر۔ دو دریا کے ملنے کی جگہ مطلب یہ دو دریا جہاں پر آپس میں مل رہے ہیں، اس جگہ پر ہی ان کو ملنے تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ او امضی حقبہ، یا پھر یہ ہے کہ میں بہت مدتوں تک چلتا ہی رہوں۔ فلما بلغ، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما، ان دونوں ملنے کی جگہ پر، آپس میں ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ ٹھیک ہے، مچھلی تو وہاں سے راستہ بنا کر نکل گئی تھی، تو یہ دونوں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ، پھر انہوں نے کیا کر لیا، اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر سربا، ایک سرنگ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو ایک سرنگ کی صورت میں کیا کر دیا تھا، سمندر کے اندر داخل کر دیا تھا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے بڑھ گئے دونوں، تو قال لفتاہ آتنا غدانا، اب ان پر تھکن اور بھوک تاری ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ سفر تو وہیں تک تھا، آگے جو سفر ہونا تھا وہ اللہ کی مرضی سے تو نہیں تھا۔ تو لفتاہ اپنے غلام سے کہا آتنا غداءنا، کہ ہمارے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، تحقیق اس سفر سے ہمیں جو ہے نا بہت تھکاوٹ پہنچی ہے۔ مطلب اب تک جہاں پر میں سو کر آیا تھا وہاں تک کا سفر تو ٹھیک تھا، ہم کر رہے تھے، لیکن اس سے آگے جو سفر ہے نا یہ ہمیں تھکا رہا ہے۔ یہ کیوں تھکا رہا ہے؟ کیونکہ مقصد ہی ختم ہو چکا تھا، وہاں سے آگے جانا ہی نہیں تھا۔ قولا، اس غلام نے کہا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا کہ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے ہوئے تھے، فانی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کے بارے میں بتانا ہی بھول گیا تھا آپ کو، وما انسانیہ، اور میں نہیں بھولا اس بات کو مگر یہ کہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے اس کو ذکر کرنے سے بھلا دیا، یعنی وہ بات میں آپ کو ذکر کرنے ہی لگا تھا لیکن شیطان نے میرے دماغ سے نکال دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، پھر انہوں نے کیا کر لیا، اس نے مچھلی نے کیا کر دیا، راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، عجبا، بہت ہی عجیب طریقے سے، یعنی اس کے لیے سرنگ بن گئی تھی، یہ سب کچھ وہ ساری چیز بیان کی۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، ہم تو اسی راستے اسی چیز کو ہی تلاش کر رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں اپنے جو چلنے کی قدموں کی جو جگہ تھی اسی پر چلتے 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 واپس اسی جگہ پر آ گئے۔ فوجد عبدا، اب ان دونوں نے وہاں پر ایک بندے کو پایا، من عبادنا، ہمارے ہی بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بندوں میں سے وہاں پر ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم بھی دیا تھا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس بات پر کہ اعلی ان تعلمنی، کہ آپ مجھے وہ ساری چیزیں سکھائیں، ما علمت رشدا، جو آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا انک لن تستطیع، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، معی صبرا، آپ ہرگز اس چیز کی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ آپ میرے ساتھ صبر کرو، یعنی جب بھی میں کچھ کروں گا آپ مجھ سے سوال کرو گے، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رک نہیں سکتے۔ وکیف تصبروا، اور آپ کیسے صبر کر سکو گے اس بات پر کہ ما لم تحط به خبرا، کہ جس علم کا احاطہ ہوا ہے
کہ تو نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے نا، جو علم کا ہے احاطہ آپ نے کر رکھا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے. یعنی جو علم میرے پاس ہے وہ میں کام کروں گا اس کو دیکھتے ہوئے، تو تمہیں وہ بات پر کیسے صبر ہو سکتا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا ستجدنی، آپ مجھے ضرور ان قریب ایسا پائیں گے کہ انشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہے تو صابر، مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، میں سوال نہیں کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی میں ایک اچھا شاگرد بن کر دکھاؤں گا. قالا، تو حضرت خضر نے کہا کہ فإن اتبعتنی، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری اتباع کرنا چاہتے ہو، میری چیزیں مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو، میں شاگرد بننا چاہتے ہو، تو ایک بات یاد رکھنا، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا. اور یہی غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. 3 جگہ پر ان سے سوال کیا تھا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے کیا کر لوں، اس کے بارے میں خود بات بیان کروں، یعنی جو معاملہ میں کروں گا اس کے بارے میں خود آپ کو وضاحت دوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں وضاحت نہ دوں تو آپ سوال نہیں کرو گے. فانطلقا، یہ معاملہ طے ہو گیا، اب وہ دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. خرقها، حضرت خضر نے اس میں کیا کر دیا، شگاف توڑ دیا، اس کا سائڈ خراب کر دی اس کشتی کو. قال اخرقتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے کہہ دیا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا؟ لتغرق اہلها، اس کے رہنے والے تو غرق ہو جائیں گے، کشتی والے تو کیا ہو جائیں گے، پانی اندر آ جانے کی وجہ سے غرق ہو جائیں گے. اس کے بعد لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت ہی غلط کام کیا ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا آپ نے بہت غلط کام کیا، اس سے تو ہم کیا ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے کشتی والے. قال، حضرت خضر نے کہا کہ الم اقل لک، اقل، کیا میں نے تم سے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی کہ انک لن تستطيع معي صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، جیسے سوال کے فون کر تم، میں نے کہا تھا تم یہ اس بات پر صبر نہیں کر سکو گے. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، مجھے مت میرا مواخذہ نہ کرے، یعنی مجھے سزا نہ دے، سزا کے طور پر، یعنی میں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ مجھے سزا نہ دیں، بما نسیت، میں بھول گیا تھا. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ کیا کر دیں، میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی مجھے کوئی سخت سزا نہ دے دے، میں تو بھول چک کے یہ غلطی ہو گئی. فانطلقا، اب وہ دونوں پھر سے آگے بڑھے. حتی اذا لقیا غلاما، پھر یہاں تک کہ وہ دونوں کیا کرے، ایک لڑکے سے ملے، چھوٹے سے لڑکے سے. فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے کہا اقتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے. یعنی کسی انسان کو قتل کرنا تو اس وقت ہوتا ہے جب اس نے پہلے کسی کو قتل کیا ہو، قتل کے بدلے قتل. آپ نے تو بغیر کسی قتل کے ہی اس کو قتل کر دیا. اور انہیں زکیہ اس لیے کہا کہ چھوٹا معصوم بچہ تھا، نابالغ تھا، تو وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا نابالغ بچہ، تو اس لیے کہا کہ تم نے ایک پاک نفس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو ایک بہت ہی برے کام کو آئے، یعنی قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو آپ نے کیا کر دیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اس بات پر آپ کو کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد سورۃ الکہف ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. ارادہ میرا تھا کہ ہم سورۃ مریم میں بھی کچھ پڑھ لیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس میں ہمارا کتنا وقت ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس میں بیٹے کے لڑکے کے متعلق کیا کہا، آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا ایک جان کو قتل کر کے. اس پر حضرت خضر نے کیا کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، دوبارہ سے وہ وعدہ یاد دلایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتك عن شيء بعدها، اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ سے ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، ان کی بے ادبی نہیں کروں گا، ان سے سوال نہیں کروں گا، انہیں یہ لگ رہا تھا. لیکن ظاہر ہے حضرت خضر کا جو علم تھا، اس علم کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو اس میں صفر تھے، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو ظاہر ہے ان کا سوال کرنا تو بنتا ہی تھا. تو اس بارے میں آتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہ کہتے نا کہ فلا تصاحبنی، آپ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ نہ رکھنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی حضرت خضر کے ساتھ رہتے اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے معاملات دیکھتے، سوال کرتے، ان سے علم سیکھتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہیں لگا کہ بس یہ 2 دفعہ ہی میں سوال کروں گا، اس کے بعد مجھے سوال نہیں کرنا پڑے گا، تو اس طرح میں بچا رہوں گا. لیکن ہوا کچھ اور. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ کیا ہیں میری طرف سے اس عذر کو قبول کر لیں، بس صرف یہی ایک عذر میری طرف سے پہنچے گا، اس کے بعد تو اور کچھ نہیں. مطلب آخری اس صورت پر آ کر ٹھہرتا ہوں میں کہ آپ مجھے اپنے آپ سے دور کر دینا. فانطلقا، اب وہ دونوں چلنے لگے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعمها، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے، ایک بستی والوں پر آئے. استطعما اہلها، ان بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کہا کہ ہم نہیں دیتے. ان یضیفوہما،
کہ وہ ان दोनों की मेहमान नवाजी करें। कोई भी मेहमान बनाने को तैयार ही नहीं था। फवजदा फीहा जिदारन, यहाँ तक कि उन्होंने एक दीवार को पाया। युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा, ये वो गिरना ही वाली थी, यानी वो दीवार वो गिरने ही वाली थी। फ़अक़ामहु, हजरत खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। ठीक है। कौला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लौ शि'ता, अगर आप चाहते ना, तो लत्तखज़्त अलैहि अजरा, इस दीवार बनाने की तौर पर आप उनसे उजरत ले लेते, फिर हम खाना खा लेते। ठीक है। तो अब हजरत खिज़र ने उनसे कहा कि हादा फिराक़ु बैनी व बैनिक, तुमने कहा था कि अब मैं तीसरा कोई सवाल करूंगा तो मुझे 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 आपसे जुदा कर देना। तो अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जुदाई आ गई। सउनब्बिउका बितअवीली, बस मैं करीब तुम्हें बताऊंगा इन चीज़ों की तावील, यानी इसकी हकीकत बता दूंगा। मालम तस्तती अलैहि सब्रा, जिसके बारे में तुम सब्र नहीं कर सके। ठीक है। यानी जो तीन बातों में तुमने मुझसे सवाल किया उसकी मैं वजाहत कर दूं, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब वो जवाब देने पर आए तो कहते हैं, अम्मा सफीना, तो बहरहाल जो कश्ती वाला मामला है ना, फकानत लिमसाकीना, वो क्या थी, वो मिस्कीनों की थी, गरीब लोग थे बेचारे। यामलून फिल बहरी, वो समंदर में ये काम किया करते थे, इधर से उधर कश्ती चलाना। फअरदतु अन अईबहा, मैंने चाहा कि मैं उनकी कश्ती के अंदर ऐब पैदा कर दूं। वकान वराअहुम मलिकुन याखुदु, कि इसलिए कि उनके आगे एक बादशाह आने वाला था। याखुदु कुल्ला सफीनतिन गस्बा, वो हर कश्ती को गस्ब कर लेता था। कौन सी कश्ती जो बिल्कुल सही होती थी, जिसमें कोई नुक्स नहीं होता था, उस कश्ती को वो क्या करता था, छीन लेता था। इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, खराबी पैदा करती। दूसरा मामला, वो अम्मल गुलामु, बच्चे की जो बात है, फकाना अबवाहु मुमिनैनी, उसके जो वालिदैन थे ना वो मोमिन है। फखशीना, मुझे ये डर था कि अन युरहिक़हुमा तुग़यान व कुफ्रा, कि वो ये बच्चा जो है ना अपने प्यार मोहब्बत और लाड की वजह से क्या कर देगा, इन दोनों माँ बाप को सरकशी और कुफ्र पर ले जाएगा। यानी बाद में ये पक्का काफिर बनने वाला था, जो अपने माँ बाप को भी कुफ्र पर ले जाता। फ़अरदना, मैंने ये इरादा किया कि अन युबदिलहुमा, अच्छा अच्छा, फ़अरदना, बस हमने ये चाहा कि अय्युबदिलहुमा रब्बुहुमा, कि क्या करते इसके बदले में, अम, अच्छा, बस हमने चाहा कि अय्युब दिलाहुमा, कि इन दोनों को दे दे इनका रब, खैरम मिन्हु, इससे बेहतर कोई चीज़, ज़कातन, जो पाकीज़गी वाली चीज़ भी हो, व अक़रब रहमा, और उन दोनों को रहमत के करीब भी कर दे, यानी उन दोनों पर शफ़क़त का मामला भी करे। इसलिए मैंने इस बच्चे को दूर कर दिया। अन करीब अल्लाह ताला इन्हें क्या कर देगा, पाकीज़ा बच्चे देगा जो कुफ्र पर नहीं आएंगे, या फिर यह है कि इनके साथ अल्लाह ताला रहमत वाला मामला करेगा। वो अम्मल जिदारू, और बहरहाल जो दीवार का मामला था, फ़कान अली गुलामैनी यतीमैनी, ये दो यतीम लड़कों की जगह थी। फिल मदीनती, उस शहर के अंदर। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और इस दीवार के नीचे जो है ना एक खजाना दफन था, वो इन दोनों का था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उनका जो बाप था ना वो बहुत नेक था। ठीक है। एक नेक होने की वजह से, एक जो है नाबालिग होने की वजह से, इसी वजह से मैंने इनकी मदद की। फ़अरada रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, बस मैंने ये इरादा किया कि आपका रब जो है क्या कर दे, उन दोनों को जवानी तक पहुंचा दे। वयस्तखरिजा कंजहुमा, और वो जवानी में आने के बाद अपना खजाना निकाल लें। रहमतम मिर रब्बिक, आपके रब की रहमत की वजह से। वमा फ़अलतु अन अमरी, आगे उन्होंने फौरन से क्या कहा, मैं जो भी काम करता हूँ ना, क्या करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं करता। अन अमरी, सारे मामलात मेरी तरफ से नहीं होते। ज़ालिका तावीलु, ये सारी हकीकत है, मालम तस्ती अलैहि सब्रा, जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। ठीक है। ये चीज है जिस पर तुम अब तक मेरे मेरे साथ साथ रहकर सब्र नहीं कर सके थे। ये सारे मामला थे। और यहाँ पर उन्होंने कह दिया, वो मफ़ाल दुआन अमरी, ये मैं अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करता रहा था, बल्कि ये इल्म अल्लाह ने मुझे दिया था कि वक्त से पहले होने वाली चीज़ों के बारे में मुझे बता देते था, और फिर मैं उसके मुताबिक फैसला कर लेता था। तो ये सारी चीज़ किसने सिखाई, अल्लाह ने सिखाई। आगे ज़िलक़रनैन का वाक़या है। ज़िलक़रनैन है कौन, तो इसके मुतालिक आता है, ज़िलक़रनैन वो है जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने इनको ज़मीन में क्या कर दी थी, हुकूमत और बादशाहत दी थी। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये ज़िलक़रनैन है जिन्होंने इनको क्या कहते हैं, इन्होंने शुमाल और जुनूब में पूरा पूरा सफ़र किया था, और इसी वजह से इनको करनैन कहा जाता है, दो कर्न वाले। यानी इन्होंने दोनों शुमाल में भी और जुनूब में भी जाकर क्या किया था, सफ़र किया था इतना लंबा। और आखिर में वहाँ जब जुनूब में पहुंचे, तो वहां पर इनको क्या, शुमाल कह रही हूँ, मशरिक और मगरिब, हाँ जी, मगरिब में पहुंचे तो वहां पर इनको एक लोग मिले,
जिनको याजूज माजूज कहा जाता है। और उनको उनका वहां पर उन्होंने देखा कि वो लोग इस तरीके से क्या करते हैं, सरकश कौम है ये वाली ना, लोगों को तकलीफ देती है सब कुछ। तो इन्होंने वहां के लोगों से कहा कि मैं तुम्हें इनसे निजात दिला सकता हूँ, इसका तरीका ये कि तुम मेरी मदद करो, और इनके और तुम लोगों के दरमियान एक ऐसी दीवार कायम कर दूंगा कि ये लोग बाहर नहीं आ सकेंगे। और फिर दीवार बनाने के लिए उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल ना किया कि ये जो है याजूज माजूज कौम वैसे तो बोनी बोनी सी है, बोने लोग हैं, तो ये दीवार फलांग कर या पाँव रखकर किसी भी तरीके से आ सकते हैं, दीवार तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने लोहा मंगवाया और उस लोहे से क्या कर दिया, दीवार बनाई, और फिर उसके नीचे आग लगा दी कि वो लोहा लोहा क्या हुआ, पिघल पिघल कर आपस में चिपकना शुरू हो गया, वो पूरी एक दीवार बन गई। और इसी के साथ फिर आपने तांबा मंगवाया और फिर इन लोगों को क्या कर दिया, तांबा पिघला कर इस सोने के लोहे के ऊपर डाल दिया, और फिर वो पिघला हुआ तांबा जब सोने को लगा तो वो बिल्कुल प्लेन दीवार बन गई। और इसके ऊपर जो है चढ़ा नहीं जा सकता, चिकनी दीवार बन गई थी ना, तो इस वजह से याजूज माजूज अब वो चिकनी दीवार हो जाने की वजह से उसको तोड़ नहीं सके। तो ये सारा वाकया उन्होंने सवाल जिलकरनैन के बारे में पूछा था, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर उनका भी तस्करा कर दिया, वयस अलूना का। और वो आपसे सवाल करते हैं अन दिलकरनैन, करनैन के बारे में। कुल आप कह दीजिए सातलु अलैकुम मिन्हु जिक्रा, अन करीब मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा इस चीज के बारे में, यानी ये सारा वाकया मैं तुम्हें बताऊंगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी, हमने उसको क्या कर दिया, जमीन में ठिकाना दिया। व आतीनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने इसको हर किस्म की साजो सामान दिया, हर तरह की चीज हमने दिलकरनैन को दी। फअतबअ सबबा, फिर वो क्या हो गया, एक रास्ते पर चल पड़ा। हत्ता इजा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पर आ गया ना, तो उसने क्या किया, वजदहा, वहां पर उसने पाया कि तगरुबु फी ऐनिन हमीआ, यहाँ पर जो है एक वो गुरूब हो रहा है एक ऐसी जगह पर जो आइन चश्मा है, हमिया कीचड़ वाला का चश्मा। कीचड़ वाला चश्मा का क्या मतलब है, मतलब ये है कि समंदर का बिल्कुल किनारे वाली जगह ज्यादा कीचड़ कीचड़ वाली होती है, सियाह कीचड़ जो होती है ना समंदर के किनारों पर। तो समंदर के उस तरफ वो क्या हो रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था। वो वजदा इंदहा कौमा, और वहां पर उसने यानी दिलकरनैन ने एक कौम को पाया जो क्या कह रही थी, कुलना, उसने कहा, या दिलकरनैन, ए दिलकरनैन, इम्मा अन तुअज़िबा, या तो आप हमें सजा दे दो, व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, या फिर ये है कि हमारे बारे में कोई अच्छा वाला रास्ता इख्तियार कर लो, क्योंकि वहाँ ये जो बोने लोग थे ना, ये दूसरे लोग को तकलीफ दे रहे थे, ये याजूज माजूज। तो उन्होंने ज़िलकरनैन ने कहा, अम्मा मन ज़लमा, जिसने जुल्म किया, फसौफ नुअज़िबुहु, हम अन करीब उसे सजा देंगे। ठीक है, इनके दरमियान फैसला किया। तुम युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। फयुअज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा, फिर वहां पर उसको और भी ज्यादा बदतरीन अजाब मिलेगा, यानी इंसान इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा तो उस एतबार से उसको दुनिया में भी गुनाह मिलेगा तकलीफ के तौर पर, यानी मैं उसे सजा दूंगा, और आखिरत में अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे। वो अम्मा मन आमना, और बहरहाल वो जो ईमान लाए, व अमिल सालिहन, और उसने नेक अमल किया, फलहु जज़ा अनिल हुस्ना, बस उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बदला है। वसनक़ूल लहू मिन अमरिना युस्रा, और हम अन करीब क्या कर देंगे, हम अन करीब उनको हुक्म देंगे हमारे मामले में, युस्रा, कि वो आसानी से काम कर सके। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको क्या कर दिया, हमने उनको ये चीज़ सिखा दी कि इस मामले में आसानी और ये सारे मामलात कैसे हल किए जाएं। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर वो एक और राह पर चल पड़ा। हत्ता इज़ा बलगा, यहाँ तक कि जब वो चले, यानी उस रास्ते से वो आगे आ गए, मतलब अशम्स, वो सूरज निकलने की जगह पर आ गए। वजदहा, उन्होंने देखा कि तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि उन्होंने देखा कि जहां से सूरज तुलू हो रहा है, कि ऐसी कौम पर, लम नजअल लहुम, कि हमने नहीं बनाया उनके लिए, मिन दूनिहा सितरा, उनके आगे कोई पर्दा, यानी वो बज़ाहिर उस कौम को देख पा रहे थे। कदालिक, इसी तरह ही था, वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और इसी तरीके से हमने अहाता कर रखा है हर उस चीज़ का जो उनके सामने थी, खबर के एतबार से, इल्म के एतबार से, हमने हर एक इल्म क्या कर रखा है, अहाता कर रखा है। सुम्मा अतबअ सबबा, अब वो उससे और आगे चले। हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन, यहाँ तक कि वो क्या हो गए, दो दीवारों के दरमियान आ गए, सद्दैन। वो वजद मिन दूनिहिमा कौमा, वहां पर उन्होंने एक कौम को पाया, ला यकादूना यफक़हूना क़ौला, जो किसी की बात समझ ही नहीं सकते थे। यानी ये जो याजूज माजूज है, इनकी कौन सी जबान है, कौन सी लुगत है, कौन सा लफ्ज कैसे बोलते, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, और दूसरी जबानें भी वो नहीं समझ सकते। तो ऐसी कौम थी जो सरकश, न समझती है, न खुद से बोलती है। कॉलू, तो उन्होंने कहा, या दल करनैनी, ए दल करनैन, इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, ये जो याजूज माजूज की कौम है ना, ये जमीन में फसाद करने वाली है। फहल नजअलु लका खरजा, बस आप
بس ہم کیا کر دیں گے، ہم آپ کے لیے خرجا خرجا کوئی ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں، مال و اسباب، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ کیا کر دو، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دو، قالا یعنی ان کو ہم سے دور کر دو نا، کیونکہ یہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتی اور ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم ان کو کنٹرول کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ تو قالا، تو انہوں نے کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیرن، کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں بہترین طاقت دی ہے، قدرت دی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو فعینونی بقوت، تم کیا کرو، قوت کے ساتھ میرا ساتھ دو، صرف مال و اسباب نہیں بلکہ تم میرا ساتھ بھی دو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کیا کروں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند قائم کر دوں گا، بند کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تم ان کی طرف نہیں جاؤ گے، تو یہ چیزیں میں بیچ میں کیا کر دوں گا، ان کے لیے دوری پیدا کر دوں گا، آتونی زبر الحدید، تم مجھے میرے لیے کیا لے آؤ، لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، قالا، پھر فرمایا کہ انفخو، پھونکو اس کے اندر، پھونکو، پھونکو مطلب یہ ہے کہ اس میں دھواں لگاؤ، آگ لگاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئی، انہوں نے اسے آگ بنا دیا، پھونک پھونک کر، یعنی اس میں آگ لگا دی، قال آتونی، پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ، یعنی اب لوہے کو انہوں نے آگ لگا دی، لوہا چپکنا شروع ہو گیا، اب وہ انہوں نے تانبا منگوایا، فمستطاعوا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ مجھے تو استطاعت نہیں ہے کہ ان یظہروہ، کہ میں کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے تانبا لگا دیا، اس کے بعد حضرت ذی القرنین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، ان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ یہ اس کے اوپر چڑھ سکے، یعنی تانبا اتنا پھسلنے والا اور چکنا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی یہ اس میں نقب لگا سکتے، یعنی لوہے کی تانبے کی دیوار کو یہ کیسے سوراخ کر سکیں گے، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، تو کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب بھی میرے رب کا وعدہ آ گیا، تو جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو وہ کیا کر دے گا، اس کو گرا دے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ان یاجوج ماجوج کی قوم کو اس تانبے کی دیوار سے نکال کر لے آئے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے نا وہ حق ہے، یعنی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم آ جائے گی، اور یہ اتنی سرکش ہوگی کہ باہر نکل کر یہ مومنین کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف تیر کو پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ خون لگا کر ان کو نیچے پھینکیں گے، تو کہیں گے لو جی، ہم نے تو آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، تو یہ ان کی سرکشی کی انتہا، لا علمی کی انتہا، تو وکان وعد ربی حقا، اور یہ کیا ہے، میرے رب کا وعدہ حق ہے، وترکنا بعضهم، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے یومئذ، ان میں سے بعض کو ان میں سے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، کہ وہ گھس جائیں گے بعض میں، یعنی یہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہوں گے، اسی طریقے سے ملے رہیں گے، اور ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے، ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمعا، پھر ہم ان سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم کو اللہ تعالیٰ اس طرح پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، اور یہ آپس میں لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ان کا ہوگا، پھر سور پھونکی جائے گی اور سارے مارے جائیں گے، وعرضنا جہنم، اور ہم پیش کر دیں گے ان کے سامنے، لے آئیں گے جہنم کو، یومئذ للکافرین عرضا، اس دن یہ آگ جو ہے، جہنم جو ہے، یہ کیا ہوگی، کافروں کے آمنے سامنے ہوگی، الذین کانت اعینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہوں گی، جن کی آنکھوں میں پردہ ہوگا، عن ذکری، میری نصیحت سے، میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ کیا کرتے تھے، سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر یہی وہ لوگ ہوں گے، کافر لوگ، جو اب بالکل اپنے سامنے کس کو دیکھیں گے، آگ کو، جہنم کو دیکھیں گے، اور یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر اپنی آنکھیں بند کیے رکھتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، اور نہ ہی میری باتوں کو سنتے تھے، افحسب الذین کفروا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ میرے بندوں میں سے، میرے بندوں کو ہی جو کیا کر لیں گے، میرے علاوہ دوست بنا لیں گے، یعنی مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو دوست بنانا شروع کر، بندوں کا کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ چیزوں کو شریک کرنا شروع کر دیں، اب وہ انسان ہو شرکت کے اندر، بت ہو، کچھ بھی ہو، ان اعتدنا، ہر چیز کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے نا، تو اللہ کے تو بندے ہی ہوئے، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، نزلا، مہمانی کے طور پر، قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، خسارہ پانے والوں کے اعمال کے مطابق، یعنی جو لوگ خسارہ پائیں گے قیامت والے دن، جن کے لیے ہلاکت ہوگی، کیا ہمیں تمہیں ان کے اعمال بتاؤں، ان میں سے یہ بھی ہیں کہ الذین ضل سعیہم، کہ ان لوگوں کی جو بھی کوششیں ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کریں گے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام
کر رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ نافرمانی گمراہی والے کام کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ساری کوششیں، ان کے نیک اعمال، جو بھی اچھی چیزیں وہ کریں گے، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بھی آیات ربہم، ایک تو اللہ کی آیات کا، اور دوسرا ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا۔ تو ان دو اسباب کی وجہ سے فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی وزن، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ ہلکے پھلکے اڑتے پھریں گے، بالکل کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ایمان والوں کی چھوٹی چھوٹی چیز، یعنی کہ آنسو کا قطرہ بھی اگر اللہ کے خوف سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی تولیں گے، اس کا بھی وزن ہوگا، اور اس کا وزن اس قدر ہوگا کہ زمین و آسمان کی سب سے بھاری چیز بھی نا اس کے مقابلے میں ہلکی محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے تو وزن کو اتنا بڑھا دیں گے، لیکن کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال ہلکے پھلکے سے ہوں گے۔ ذالک جزاؤہم، اچھا یہ نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے جو گناہ ہوں گے، ان کے گناہ ویسے ہی بھاری ہوں گے، اسی کے سبب ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، جہنم بما کفروا، یہ جو جہنم کی سزا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، اور دوسرا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، دوسرا یہ کام کیا کہ میری آیات کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق بنایا، مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے تو جنت الفردوس ہوگی نزلا، اور مہمانی کی جائے گی، مہمانی کے طور پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ہی مہمانی کے طور پر رکھے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اور وہ کیا کریں گے؟ اس جگہ کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے، یعنی جنت الفردوس میں جو رہیں گے، روز ایک ان کو اتنی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر ان کا دل کبھی نہیں بھرے گا کہ بس یار یہ بہت ہو گیا، اب اتنا نہیں چاہیے، اب یہاں سے ہم بور ہو گئے، دوسری جگہ جانا ہے کہ نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ انسان کا دل کبھی بھی اس جگہ سے بھرے گا نہیں، اور وہ اس کو بدلنا نہیں چاہے گا۔ قل لو کان البحر مدادا، اور اگر آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو سمندر ہے نا، سارا کا سارا کیا بن جائے؟ مداد بن جائے، مداد کو نا روشنائی بن جائے، انک بن جائے، لکلمات ربی، اور میرے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی جو باتیں ہیں نا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اخلاق، ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں اور سب پورا سمندر انک بن جائے اور ہم لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے، سمندر ختم ہو جائے، اور کیا ہو جائے گا؟ انک کے طور پر سمندر ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور یہ سارے چیزیں ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سمندر ہی نہیں، اگر اس سمندر کے مثل ہم اور بھی سمندر لے آئیں روشنائی بنا کر، یعنی انک بنا کر، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی میری طرف تو بار بار یہی وحی کی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی پیروی کرنی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس کیا ہے؟ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اور نیک اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نیک اعمال کرے۔ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، جو قیامت کا یقین رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اسے چاہیے کہ بس وہ کیا کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرا یہ کام کرے کہ اپنی عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اپنی عبادات کے اندر کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہو، اس میں ریاکاری نہ لائے، اس میں اللہ کے علاوہ والی کوئی صفت نہ لے کر آئے کہ میں جو ہے فلاں بندے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں فلاں بندے نہیں، یہ کام صرف میں نیک جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہر عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر دے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے اندر شریک نہ کرے۔ یہاں پر الحمدللہ سورۃ الکہف مکمل ہو گئی۔